बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद दोस्त दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसकून हुआ होगा। अपने साथ साथ कोशिश ये किया करें कि दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांटा करें। जब भी हम माशरे के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वालिदैन के साए से महरूम हो जाते हैं। ऐसे में ऐसे इदारे सामने आते हैं जो कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तालीम और तरबियत के हवाले से भी इनिशिएटिव लिए जा रहे होते हैं। सोशल वेलफेयर के तहत काम करने वाला इदारा चिल्ड्रन होम्स भी उन्हीं इदारों में आता है जो कि बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा होता है। क्या क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, इस पर भी जी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ मौसम के हाल अहवाल भी देखेंगे। आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट हमेशा से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सालगिरह वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल क्या हैं, ऑयल डीलर एसोसिएशन किस तरह से करंटली क्राइसिस का शिकार है, हुकूमत इन तमाम चीज़ों को किस तरह से ले रही है, इस पर भी जी 11 बजे बात करेंगे। सब्जियों के भाव ताव से लेकर सोने की आज के रेट क्या चल रहे हैं, इस पर भी जी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है हमारी टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के मौसम में जो सर्दी है इसकी शिद्दत में इजाफा एक बार फिर देखने को आ रहा है। आज जो है आज सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी देखने में आ रही है। सुबह से धूप जो है वो काफ़ी खिली खिली सी नज़र आ रही है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 21 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 11 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो 314 आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम गुज़श्ता दिनों के हवाले से बात करें तो आज निस्बतन कम है। और इसके साथ साथ अगर आज धुंध के हवाले से बात करें तो आज की सुबह थोड़ी सी रोशन थी। हमने देखा है कि आज फैसलाबाद में कहीं पर भी धुंध नज़र नहीं आई है। मोटरवेज़ जो हैं वो ओपन है और इसके साथ साथ एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सर्दियों को अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं, विंटर सीज़न बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होता है लेकिन एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हस्पतालों पे बोझ पड़ जाता है। तो हमेशा से ये कोशिश करें कि कोई भी मौसम है उसमें एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और ख़ासूसन अगर हम इस सीज़न के हवाले से बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं और ओल्ड एज अफराद हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सोशल वेलफेयर के तहत काम करने वाला इदारा चिल्ड्रन होम किस तरह से बच्चों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है, कौन लोग हैं जो कि इस इदारे में मौजूद हैं, उनके मसाइल किस तरह से हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, इस पर जी बात करेंगे। उस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है असद सरफराज साहब ने, इंचार्ज हैं चिल्ड्रन होम के। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? जी मैडम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 की रिपोर्टर मरियम रज़ानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। असद सरफराज साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। चिल्ड्रन होम्स के हवाले से बताइएगा कि कौन से बच्चे होते हैं जो यहाँ पर मौजूद होते हैं और उन्हें यहाँ पर लेकर आने का तरीक़ाकार क्या होता है? अच्छा मैडम, उसमें ना अगर हम बात स्टार्ट करें तो जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक नौज़ायदा बच्चा होता है वहाँ से लेकर ओल्ड एज तक के हमारे पास इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। जो भी हमारे पास डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, डिप्राइव्ड सोसाइटी है या सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं, सब के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है। उसी सिलसिले में हमारा चिल्ड्रन होम एक इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे हमारे पास 6 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के जो ऑर्फन्स बच्चे होते हैं वो रह सकते हैं। ठीक है। ये एक फुली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है। इसके साथ जो उसका तरीक़ेकार है लाने का या यहाँ पे कौन भेज सकता है, उसमें सिंपल हमारी क्राइटेरिया है कि बच्चे के वालिद या वालदा में से कोई एक या दोनों, ठीक है, या अगर उनके कोई फैमिली सेपरेशन हुई है, डाइवोर्स हुई है, तो वो अपने यहाँ पर बच्चे को छोड़ सकते हैं। अब उसमें ये आती है कि हमें रेफरल जो है वो लाजमी चाहिए होता है। बच्चे की आइडेंटिटी हमारा क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि हमें बच्चे की आइडेंटिटी मालूम हो। हम अनआइडेंटिफाइड या कोई ऐसा बच्चा जिसकी हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, रोड बेगर्स टाइप, उनको हम यहाँ पर नहीं रख सकते। ठीक है। उसमें बच्चे हमारे पास 6 साल से लेकर 10 साल तक का हमारा एडमिशन क्राइटेरिया है। 4 साल के एज ब्रैकेट में जो भी बच्चा आएगा हम उसको एडमिशन देंगे। उसके बाद 18 साल तक वो बच्चा वो हमारे पास होगा। अगर तो पेरेंट्स की जैसे हमने बात की सेपरेशन की है, अगर उनकी दोबारा कोई हो जाता है तो वो अपना बच्चा वापस ले जा सकते हैं।
اسی طرح کسی نے فیملی شفٹ کرنی ہے, اپنا شہر شفٹ کرنا ہے, تو بھی اپنا بچہ جو ہے نا وہ 18 سال سے پہلے فیملی کی ول ہے کہ وہ کب بچہ چھوڑ کے جائیں گے, کب بچہ لے کے جائیں گے. 18 سال کے بعد بچہ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ سے پاس آؤٹ ہو جائے. اگر دوسری بات کریں ہم آگے فیسلٹیز کی, تو ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں جو اچھے بورڈنگ ہاؤسز ہیں, ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اچھے بورڈنگ ہاؤسز والی ساری فیسلٹیز ان کو دیں. بالکل. اسکولنگ چونکہ ہمارے ایس او پیز میں ہے کہ ہم پبلک اسکول میں بچے بھیجیں گے, تو لکیلی ہمارے انسٹیٹیوشن کے بالکل سامنے ہمیں بہت اچھا پبلک اسکول ملا ہے. گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول میں ہمارے بچے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ان کی واپس آ کر ایکٹیویٹیز ہیں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے ان کے لیے انڈور آؤٹ ڈور گیمز موجود ہیں. آؤٹ ڈور گیمز میں ہمارے پاس بیڈمنٹن ہے اور اس کے بعد والی بال ہے. چونکہ ہمارا کمپلیکس, یہ مریم نے کمپلیکس ہمارا دیکھا ہے, ہمارے کمپلیکس میں اتنی جگہ نہیں ہے ہم کرکٹ کھیل سکیں, تو اس کو ہم نے جو ہے نا وہ والی بال اور بیڈمنٹن میں جو ہے وہ شفٹ کیا. بالکل, لیکن کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ کھیل اور انسان کے لیے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ضروری ہیں. مریم مجھے یہ بتائیے گا کہ چلڈرن ہومز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو معاشرے میں اس کا رول آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, خصوصاً فیصل آباد میں؟ بہت شکریہ مہوش. دیکھیں آپ نے جس طرح سے بات کی ہے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں خاص طور پر جن کو کوئی سنبھالنا نہیں چاہتا یا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے ان کے والد یا والدہ کی آپس میں سپریشن ہو جاتی ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ بچے ہماری جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں, ایون کے دادا دادی ہوتے ہیں یا ماما مامی یا دیگر رشتے, وہ بھی ان کو سنبھالنا نہیں چاہ رہے ہوتے. اس صورتحال میں آپ کا بچہ یا تو ان میں رہ کر بگڑ جائے یا ان کے رویوں کو برداشت کرے, اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایک ایسے ادارے میں چلا جائے جہاں پہ ایٹ لیسٹ وہ پڑھ لکھ جائے اور ایک اچھی انوائرمنٹ کے اندر گرو کر جائے. تو چلڈرن ہوم بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے جو اس کے اندر رول پلے کر رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ بچے جو کسی ڈپریشن میں جانے کی بجائے یا اپنے والدین سے الگ, کیونکہ دیکھیں ہم نے بھی چند دن پہلے ہی ایک واقعہ دیکھا ہے جو کہ آئی تھنک گوجرا میں تھا, اور اس کی عدالت کے اندر ہوا کہ بچہ اپنے والد کے پاس جاتا تھا اور اس کی والدہ نے, جو ججز تھے انہوں نے والدہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا, لیکن وہ ایک ایسا سین تھا کہ دل بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تکلیف محسوس کی, ہر دل نے جس نے اس کو دیکھا. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور مریم میں رونا سٹارٹ کر دیا. بالکل ایسے تھا کہ آپ کو ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو اس کے والدین سے الگ کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی, تو وہ بچہ بٹ رہا ہے. پھر اس کے بعد جب اپنے والد سے جا کے ملا ویڈیو کے اندر ہی, تو وہ ایک الگ سے منظر تھا. تو اس صورتحال کے پیش نظر اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر بچہ ان دونوں کے پاس نہیں رہ سکتا, اور اگر آپ دونوں اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ اس بچے کو رکھ سکتے ہیں, تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس کو اس طرح کے چلڈرن ہوم میں رکھا جائے, اس کو وہاں پہ تربیت دی جائے, اس کی بہتر نشو نما ہو سکے, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ اس ڈپریشن سے, پریشانیوں سے دور رہ سکے. اس لیے اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ ایک بہتر کردار ادا کرتے ہیں ہمارے اس پاکستان کے اندر, ہمارے فیصل آباد کے اندر. اور دیکھیں سب سے بری بات یہ ہے فیصل آباد میں اس وقت, جو کہ مجھے ہمیشہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہوں جب بھی ڈسکس ہو, کہ فیصل آباد کے اندر بچیوں کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. ہم لڑکوں کے لیے رکھتے ہیں, بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن وہیں لڑکیوں کے لیے بھی ایسے ادارے موجود ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمیں اگر اس طرح کی کہانیاں ہم تک آتی ہیں, اس طرح کے بچے یہاں پر آتے ہیں, میرے خیال سے 40+ ہیں یا 35+ اس وقت ادارے کے اندر بچے موجود ہیں, تو کیا چھوٹی بچیاں ایسی نہیں ہوں گی جن کو اس طرح سے یا تو ان کی والدہ نہیں قبول کر رہی ہوں گی یا والد نہیں قبول کر رہے ہوں گے, تو وہ کہاں اس وقت, یا تو ان کے والدہ نے ان کو کسی کے گھر میں رکھ دیا ہوگا جہاں پر وہ کوئی کام کر رہی ہوں گی, یا ان کو کہیں ایسی رشتہ دار کے گھر پہ جو ہے وہ رہائش پذیر ہوں گی جہاں پہ وہ صرف ان کو کام کرواتی ہیں. تحفظ کی ضرورت ہے. تو اگر ایک ایسا ہی ادارہ ہماری لڑکیوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے جو کم عمر ہیں 18 سال سے, ان کے لیے بھی موجود ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہوگا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے. بالکل اسی طرح سے اسد سرفراز صاحب, آپ سے میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کروں گی کہ بچیوں کے حوالے سے ادارے کی عدم موجودگی, مجھے لگتا ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر کے لیے بھی اس پہ سوچتا ہوگا. اسی طرح سے چلڈرن ہومز اس کہیں نہ کہیں اس چیز کی کمی کو محسوس کر رہا ہے, اور اس کے لیے انیشیٹو فیوچر میں کوئی لیے جائیں. میڈم بالکل ایسے ہی ہے. اب یہاں پہ اگر ہم آس پاس دیکھیں تو سرگودا میں ہے ہمارا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا چلڈرن ہوم فیمیل بھی, گجرانوالہ میں بھی ہے, لیکن فیصل آباد میں نہیں ہے. اب جو ہمارا چلڈرن ہوم میل ہے یہ بھی ریسنٹلی بلڈ ہی ہے, 2016 میں یہ شروع ہوا تھا, سٹارٹ ہوا تھا. تو کسی حد تک ڈپارٹمنٹ نے اس کی امپورٹنس کو سمجھا, تو انہوں نے 2016 میں سٹارٹ کیا.
تو اسی طرح جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اس چیز کو جو ہے وہ لازمی ٹیک اپ کرے گا. میں بھی اپنے ہائر اپس کی تک یہ میسیج ضرور دوں گا کہ ہمارے پاس فیمیلز کا چلڈرن ہوم ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور میرے جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق شاید ابھی تک گورنمنٹ سیکٹر میں فیصل آباد میں فیمیلز کا کوئی بھی آرفن ایج یا چلڈرن ہوم نہیں. بالکل ایسے ہے. اور یہ بہت کمی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اگر معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے تحفظ کے لیے دیگر بڑے اچھے منصوبہ جات لے کر آئے جا رہے ہیں, تو اس پہ بھی حکومت کو بڑے سنجیدگی سے لینا چاہیے. سر اس کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ اگر ہم چلڈرن ہوم کی کرائسس کے حوالے سے بات کریں, آپ لوگوں کے چیلنجز کے حوالے سے بات کریں, تو وہ کیا کیا ہے؟ میڈم اس میں سب سے پہلا جو چیلنج ہوتا ہے ہمارے پاس, اگر ہم ان لانگ رن دیکھیں تو جو 18 سال کے بعد جو بچہ ہمارے ساتھ پاس آؤٹ ہوگا ہمارے پاس سے, اس کے لیے فیملی کے پاس جانے کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا پہلے. اب اس ٹائم بچے کی 18 سال ایج ہوتی ہے, عموماً میٹرک یا وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اسی اس کے دوست ہے, اس بیس پہ شاید اس کو کوئی اچھی جاب بھی نہ ملے. پھر اس کے بعد سارے بچے جو ہے وہ ایک ہی ایجوکیشن لیول کے بھی نہیں ہوتے کہ سارے بچے جو ہے وہ بہت اچھا پڑھ لکھ جائیں. اس میں کچھ بچے جو ہے وہ میڈیوکر لیول کے ہوتے ہیں جن کے پاس جاب کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو اس میں ہمارا پہلا تو یہی ہمارا ایشو ہوتا ہے کہ ہم بچے کو جو ہے وہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ, اب وہ بچہ ہمارے پاس 10 سال رہا ہے, 12 سال رہا ہے, اب 10-12 سال بعد جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ مرج ہوگا دوبارہ, تو وہ سائیکالوجیکلی اس کو کیسے دیکھے گا, یہ ایک تو ہمارا ایشو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آگے فیوچر میں کیا کرے گا. اب نے اس کی جو ہے وہ تربیت کی, ہم نے اس کے 10-12 سال اس کے اوپر گورنمنٹ کے فنڈز لگے, ہماری انرجی لگی, لیکن ایٹ دا اینڈ اگر وہ 10-12 سال بعد جا کر 1-2 سال میں پھر وہی اسی ٹراما سے گزرے یا اسی ان ایشوز کو جو ہے وہ دوبارہ فیس کرے, تو اس کے لیے ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے ایس او پیز تو اس معاملے میں جو ہے وہ اتنے کوئی ایلیبوریٹ نہیں کر رہے اس چیز کو. اس میں ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ سٹیپس کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگ چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی کچھ جو ہے وہ نیگوسیشنز ہماری چل رہی ہیں, وی ٹی آئیز کے ساتھ بھی ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں کہ جو بچے ہمارے ایجوکیشن میں تھوڑے سے کم لیول پہ ہوں گے ہم ان کو مڈل کے بعد جو ہے وہ کورس کروا دیں گے وہاں پہ. اب جب ان کے کورس ہو جائیں گے تو ان کو پھر چیمبر آف کامرس کے تھرو ہم لوگ جاب پلیسمنٹس کروا دیں گے ان کی. صحیح, بالکل. آج کے دور میں سکلز بہت زیادہ ضروری ہیں. کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ چلڈرن ہوم اس ضرورت کو بڑے اچھے سے محسوس کر رہا ہے. مریم, تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر چلڈرن ہوم کا رول دیکھیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ خصوصاً وہ بچے جو کہ بروکن فیملی سے آئے ہوتے ہیں یا جن میں والدین کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا, انہیں مورل سپورٹ کی بھی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے, سائیکولوجیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چائلڈ ہوم ہے یا چلڈرن ہوم ہے وہ تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے. مہوش, آپ نے بڑا اچھا خوبصورت سوال کیا ہے. جب گھر میں 2 بچے ہوں یا 3 بچے ہوں تو ان پہ اٹینشن دینے والا والد یا والدین دونوں ان 4 بچوں کے اوپر پورا. مریم, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا جواب بھی بڑا امپورٹنٹلی آپ دے رہی ہیں, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہ مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTI 10 اور پروگرام میں جی بات ہو رہی ہے سوشل ویلفیئر کے تحت چلنے والے چلڈرن ہوم ادارے کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے مریم ہم بات کر رہے تھے کہ خصوصاً وہ بچے جو کہ بروکن فیملی سے ہوتے ہیں یا کسی ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں, جب وہ چلڈرن ہوم میں آتے ہیں, تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کے حوالے سے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے؟ مہوش, بالکل بریک سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ بڑا اہم سوال ہے یہ. گھر میں والدین کے ساتھ جب 2 بچے ہوں, 3 بچے ہوں, یا میکسیمم ہمارے پاکستانیوں کے 6 بچے بھی ہوں, تو وہ ساری اٹینشن جو ہے والدین کی اپنے بچوں کے اوپر ہی ہوتی ہے اور وہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم چلڈرن ہوم میں بات کریں تو یہاں پہ بچوں کی تعداد جو ہے وہ 40 تک بھی چلی جاتی ہے. کئی بار 40 سے زیادہ بھی ہوگی جب ادارہ شروع ہوا ہوگا, یا وہ بچے چلے گئے واپس آ گئے, یہ سارا سرکمسٹانسز ساتھ ساتھ ہیں. اب اگر ہم اگزامپل کے طور پہ وہاں پہ 40 بچے بھی کر لیں تو ایک شخص ہے جو انچارج ہے اور اس نے اپنی ساری اٹینشن ان 40 بچوں پہ دینی ہے, بالکل ایک والدہ یا والد کی طرح. یہ سب سے اہم ہے کہ ان بچوں کو ایکولی اٹینشن مل سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے پہلے ہی ایک بروکن فیملی سے آئے ہیں جن کو اٹینشن نہیں مل سکی, جن پہ دھیان نہیں دیا گیا کہ یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے, اور خاص طور پر کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اب یہ فیصلہ بھی دیکھیں آپ کہ اگر بچہ چلڈرن ہوم میں آیا ہے, اسد صاحب بھی شاید اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اس میں بھی ان کے والدین کی مرضی ہوتی ہے. بچے سے تو پھر بھی نہیں پوچھا جاتا, اس کو تو وہاں رکھا جاتا ہے کہ بیٹا اب آپ نے یہیں رہنا ہے.
تو اس ساری صورتحال میں اگر وہ بچہ وہاں رہ کے بھی اٹینشن سے دور رہے گا اور اس کو وہ فیسلٹیز جو بیسک ہوتی ہیں وہ نہیں دی جائیں گی تو آبویسلی وہ پھر بگڑے گا اور آپ کہ نہ صرف ادارے کے ماحول کو خراب کرے گا بلکہ اپنی لائف کو بھی خراب کرے گا. اب وہاں کی اگر سہولیات کے حوالے سے بات کریں, چونکہ میں وہاں پہ جاتی ہوں, کوریج وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو آفٹر اسکولنگ بچوں کی وہاں پہ قرآن کلاسز ہوتی ہیں, انڈور آؤٹ ڈور گیمز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کا دھیان جو ہے وہ بڑھتا ہے. پھر ان کو ایک ہی جگہ پہ ڈائننگ روم میں کھانا جو ہے وہ دیا جاتا ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپس میں بیٹھیں گے, ملیں گے, اور وہ ایک بانڈنگ جو ہے, جو دوستوں والی بانڈنگ ہوتی ہے, وہ ان کی آٹومیٹکلی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں بھی بلکہ 2 دن پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ کیونکہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں تو سر نے بون فائر کا بھی اہتمام جو ہے وہ اپنے ہی وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ ہم عام بچے جو کہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں یہ ان سب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن اگر اسی طرح کی ڈیمانڈ آپ کے اداروں میں پوری ہوں گی تو ایٹ لیسٹ بچہ جو ہے وہ خود کو اکیلا فیل نہیں کرے گا. پھر جب کوئی ایونٹس وغیرہ آتے ہیں, خاص طور پر عید آتی ہے, 14 اگست آتا ہے, تو تب بھی یہاں پر ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں جب بچوں کو گفٹس دیے جاتے ہیں, ان کو پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے ایونٹس کے اندر, تاکہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو سکے اور وہ خود کو کسی سے کم نہ سمجھے. اور اسد صاحب نے اسٹارٹنگ میں بات بتائی کہ ہم پبلک اسکول میں کوشش کی کہ پبلک اسکول میں ہی بچے جائیں, تو پبلک اسکول کا ڈیسیژن بہت اچھا تھا, کیونکہ دیکھیے اگر اس طرح کے بچوں کو ہم الگ سے پڑھانا شروع کر دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ایک کمپلیکس کا شکار ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمیں الگ کیوں پڑھایا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے بچہ ہے, جب تک اس میں شعور نہیں آئے گا, اس کو سمجھ نہیں آئے گا, وہ اوٹ پٹانگ سوچے گا بھی اور کرے گا بھی. تو یہ پبلک اسکول والا جو فیصلہ تھا یہ اچھا تھا, تاکہ بچوں کو لگے کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی ہم ہیں اور ہم نے بھی ویسے ہی اسکول جانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس ادارے کے اندر فیسیلیٹیٹ کی جاتی ہیں ان بچوں کو, تاکہ ایٹ لیسٹ ان تک وہ پوری اٹینشن جو ہے وہ دی جا سکے. بالکل کولیکٹیولی سوچا جا رہا ہے اور تمام بچوں کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے ان دی ٹرمز آف ایونٹس آرگنائزنگ, اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. خاص کر کے جب یہ لوگ سوسائٹی میں نکلیں گے تو یہ اپنے آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی محرومی کا شکار نہیں پائیں گے, کیونکہ یہ جو انسان کے اسٹارٹنگ کے ایئرز ہوتے ہیں یہ اس کی کریکٹر بلڈنگ کے ایئرز بھی ہوتے ہیں, مورل ویلیوز کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. اچھا سرفراز صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ بچے جو کہ کسی نہ کسی ٹراما کا شکار ہوتے ہیں, آپ کی نظر سے یا آپ کی سرپرستی میں تو بہت سارے ایسے بچے آئے ہوں گے, جب ایک بچہ چلڈرن ہوم میں آتا ہے تو اس کی مینٹل سٹیٹ کیا ہوتی ہے, اس کی ریکوری کے حوالے سے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے؟ اس میں نا ہم نے جو پروسیجر ایک اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پہلے جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کے جو ہے نا وہ 1 دن جو ہے وہ پورا دن وہ ہمارے پاس رہے گا. پھر ہم ایک دفعہ اس کو گھر بھیجیں گے واپس, پھر اس کو کہیں گے کہ اپنا جو ہے نا وہ آپ سامان وغیرہ لے کر آئیں. ہمیں سامان بالکل نہیں چاہیے ہوتا, وہ سامان ہم جو ہے وہ صرف اس لیے منگواتے ہیں کہ بچے کی فیملی کے ساتھ کچھ بانڈنگ قائم رہے. اب وہ یہاں پہ حالانکہ اس کو جو ہے نا وہ ہم لوگ اور جب وہ آئے گا ہم اس کو سب سے پہلے دن ویلکم گفٹ دیں گے. اس ویلکم گفٹ میں اس کے کپڑے ہوں گے, اس کے جوتے ہوں گے, اس کی یونیفارمز وغیرہ ہوں گی, وہ پورا ہمارا جو ہے نا وہ کٹ ایک بنی ہوتی ہے. اس کے بعد ساتھ ہی بچے کو جو ہے نا وہ ہم پہلے دن جو ہے وہ باقی بچوں کی نسبت تھوڑا سا کچھ جو ہے نا وہ فوڈ آئٹم زیادہ دیں گے, کوئی آئس کریم دے دی اس کو ساتھ. اب بات جیسے کہ اس نے اپنا میڈم مریم نے بھی بتایا کہ کل رات ہمارے یہاں پہ بون فائر تھی. اس بون فائر کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی بچوں کو ہم ایک بورڈنگ ہاؤس والا جو ہے نا وہ اچھے بورڈنگ ہاؤس والا ماحول دے رہے ہیں. میں چونکہ خود بھی بورڈنگ ہاؤس کا پڑھا ہوں, میری چناب کالج جھنگ کی ایجوکیشن ہے. اب وہاں پہ بھی جب ہماری سردیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی اس سے 1 رات پہلے بون فائر اور جو ہے نا وہ میوزیکل نائٹ ٹائپ پروگرام ہوتا تھا. بچے ہمارے آج سردی کی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, کچھ آج جائیں گے, کچھ کل جائیں گے. تو وہ اس سے پہلے ہم نے اسی کو جو ہے نا وہ ریپلیکیٹ کیا کہ ہم بون فائر کریں گے, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گانے گائیں گے. کچھ ہم نے جو ہے نا وہ میوزک کلب کے ہمارے پاس لوگ آئے ہوئے تھے, کچھ انہوں نے گانے گائے, کچھ بچوں نے گانے گائے. تو یہی ہمارا جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ تھا کہ بچوں کو ہم جو وہ ماحول دیں کہ وہ بچوں ایڈجسٹ ہو سکیں. باقی جہاں تک بات آتی ہے کاؤنسلنگ کی, اب میں خود سوشیولوجی پڑھی ہوئی ہے, ہمارے پاس دارالمان سے سائیکالوجسٹ بھی آتی ہوتی ہیں, میڈم جوارہ, وہ بھی بچوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. وہ بچوں کے جو سائیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتی ہیں. کچھ اگر ہمیں فیل ہو کہ بچے کو جو ہے وہ کسی کمپوننٹ میں لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے تو ہم پھر اس کے جو ہے نا وہ کچھ پاسبل سولوشنز نکالتے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چیز آتی ہے, چونکہ میری سوشیولوجی کی جو کلینکل سوشیولوجی ہے یا ہماری جو جنرل سوشیولوجی کے جو ہم نے کانسیپٹس پڑھے ہوئے ہیں وہ ہم ان بچوں کے اوپر کیس ورک کے کانسیپٹس ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. اس سے پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر بچہ سائیکالوجیکلی کچھ ایشوز میں جا رہا ہے تو ہم پھر اس کو کچھ دن کے لیے ہم واپس فیملی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں.
1 ویک 2 ویک جب وہ فیملی کے ساتھ رہ کے آتا ہے پھر دوبارہ اس کی جو ہے نا وہ انرجی پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں جن کی ہمیں جو ہے وہ ہمیں ضرورت فیل ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کرنی چاہیے. باقی جو مس مریم نے بھی جیسے کہا کہ ہم جو ہے وہ پبلک اسکولنگ والا فیصلہ, اب اس میں یہ ہے نا کہ ہمارے پاس 50 کی کیپیسٹی ہے, ہمارے پاس اس ٹائم 37 ہے. اس میں جو ہے وہ کچھ کلاس 2 کے 2 لوگ ہوں گے, کلاس 4 کے 4 لوگ ہوں گے, 5ویں کلاس کے 6 لوگ ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ ہم پھر انڈیویجول وہ اٹینشن اس طرح 4 5 لوگوں پہ اتنی نہیں اچھی دے سکیں گے جتنی کہ وہاں پہ وہ اسکولس میں ہوتی ہیں. اور وہ ٹیکنیکل ہائی اسکول بھی ہمارے بالکل سامنے ہے. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی ٹائم بھی جا کے پرنسپل صاحب سے مل سکتا ہوں, ان کے ٹیچر سے مل سکتا ہوں. صحیح. اور یہ بالکل اچھا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت بالکل اسی طرح سے کی جا رہی ہے جس طرح سے والدین کرتے ہیں. اسکولس کے ساتھ میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. مریم, سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں فیسیلیٹیشن کے حوالے سے تو ایک پرانا اور بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ فنڈز کی عدم موجودگی. کرنٹلی سچویشن کس طرح سے؟ میں وش اس کے اندر دیکھیں ہر ادارہ فنڈز کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پرابلمز میں بھی آتا ہے, ایشوز میں بھی آتا ہے. کئی بار فنڈز ہونے کے بعد بھی اس طرح سے فیسیلیٹیز جو ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہوتی کہ رکا ہوتا ہے, پہنچ نہیں سکا, اور بیچارہ جو عملہ ہے جو اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں افسران, وہ اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون کہ نہ صرف وہ لوگ جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں مقیم بھی ہوتے ہیں خاص طور پر, وہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اب آج کل بھی چلڈرن ہوم کا یہی ایشو چل رہا ہے کہ یہاں پہ ٹربائن کا ایشو تھا جو کہ مارچ میں اس کے اندر کچھ ایشوز آئے, اور سوشل ویلفیئر اسد صاحب کی طرف سے انہوں نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی درخواست دی کہ اس کو وقت سے پہلے حل کر لیا جائے کہ ایٹ لیسٹ کہ وقت کے ساتھ مزید خراب ہوگا. کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی بھی ایسی پائپس واسا کے موجود ہیں جو کہ 1947 کے پڑے ہوئے اور ابھی تک چینج نہیں ہو سکے. تو اس سے بہتر ہے کہ کام مزید خراب ہو, اس کو بہتر کر لیا جائے. خیر ان کی طرف سے اتنا غور و فکر نہیں کیا گیا. اب سپٹمبر میں بالکل ہی ٹربائن ایشو جو ہے, پانی کا جو مسئلہ تھا وہ خراب ہو گیا اور اب وہ بند ہو گیا. اب وہاں پہ دیکھیں کہ اگر 35 بچے بھی مقیم ہیں اور وہاں پر ان کو کھانا بھی چاہیے, انہوں نے اپنے دیگر جو ہے وہ زندگی معمولات زندگی بھی گزارنی ہے, وہ ان کے لیے اس کو پانی کی ضرورت ہے. خیر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ درخواست دی گئی, 41 نے بھی کافی دفعہ نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ان کی طرف سے خاموشی ہے. وہ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے بھی تیار جو ہے وہ نظر نہیں آتے. ہم دیکھیں کہ یہ سال ختم ہونے والا ہے, سال ختم ہونے والا ہے, لیکن یہ بات ہے کہ بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا, ادارے نے نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی کا انتظام وہاں پہ بچوں کے لیے کیا ہے, لیکن وہ پوری بلڈنگ کے لیے, کیونکہ وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے اور اس کے لیے وہ پانی جو ہے وہ کم ہے. بچوں کی ضرورت زیادہ ہے اور جو لال موٹر کے ذریعے پانی لگایا گیا ہے وہ اس طرح سے ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا. تو اگر ادارے انتظار کرتے رہیں گے اسی طرح فنڈز کا اور باقی ادارے خاموش بیٹھے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے سرکل جو ہے وہ چل سکتا ہے. تو مزید اس میں اسد صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کب سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ ہمارے اداروں کی کوارڈینیشن آپس میں کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے, اور خاص طور پہ جب ہم ویلفیئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس ایشو کو تو ایٹ لیسٹ فوراً سے ریزالو ہونا چاہیے. ایسے سرفراز صاحب آپ سے میں سیم اسی بات پہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. یہ بنا تھا کہ مارچ میں ہمیں جو ہے نا وہ فیل ہوا کہ ہماری بلڈنگ میں نا سیپیج آ رہی ہے. اب وہ سیپیج بیسیکلی آتی تب ہے, میں انجینئر تو نہیں ہوں خیر, لیکن وہ آتی تب ہے جب آپ کے کوئی انٹرنل جو پائپ ہے وہ لیک ہو رہا ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ انٹرنل پائپ کوئی آپ کا لیک ہو رہا ہے تو اس سے آپ کی ٹربائن پہ زیادہ پریشر پڑ رہا ہے. آپ کی ٹربائن کو جو ہے نا وہ پانی کھینچنے میں زیادہ جو ہے وہ انرجی لگ رہی ہے. تو الٹیمیٹلی جب وہ اس کی پاور سے زیادہ انرجی لگ رہی ہوگی تو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ٹربائن ہماری کولیپس ہو جائے گی. ہوا یہی کہ ہم نے مارچ میں, خیر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے تب بہت ہمارا جلدی ایکشن لیا. مارچ میں ہی ہمارے جو ہے نا وہ کچھ انہوں نے ٹینڈرز کیے کہ ان کے جو ہے نا وہ یہ کام سٹارٹ کروا دیں. اب وہ ٹینڈرز جو تھے بیسیکلی وہ تھے کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ کام کمپلیٹ ہونا ہے. اب وہ ایشوز کہاں پہ آئے اس بارے میں اب نہیں ہمیں اندازہ کیا ہوا, لیکن وہ کام کافی لیٹ شروع ہوا. کام شروع ہو گیا اور اس میں ہماری جو بلڈنگ کی ایک سائڈ کا جو ایک ٹائلز لگی ہوتی ہیں وہ گر گئیں. کچھ جب گریں تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ کہا, انہوں نے خیر تب بڑا پرومپٹ ایکشن لیا. ہماری باقی ساری ٹائل ہم نے اتروا دی, 1-2 واش رومز کی جو ہے نا وہ ٹائلیں اتروائیں تاکہ ہم پتہ کر سکیں کہ ہماری لیکیج کہاں پر ہے. اب ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ 20 سپٹمبر کو جو ہے نا وہ ہماری ٹربائن جو ہے وہ بالکل بند ہوگی, جواب دے گی. جو پانی کی سپلائی پوری بلڈنگ کو جاتی ہے آلموسٹ, اس میں کوئی کہہ لیں کہ ہر فلور پہ 2-2 واش رومز بنے ہوئے ہیں. تو جو وہ سارے تھے 5 فلور ہیں ہمارے ٹوٹل,
اس میں جو ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ ٹربائن خراب ہوگی. ہمارے پاس صرف ایک جو ہے وہ تھی لال موٹر جو ہوتی ہے, وہ اس سے اب جو ہے وہ ہم لوگ سپلائی کر رہے ہیں پانی, اور وہ صرف 2 واش رومز میں جا رہا ہے. اب ان 2 واش رومز کو جو ہے نا وہ تقریباً 37 ہمارے بچے ہیں, اور باقی جو ہمارا اسٹاف ممبر ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. سیکنڈلی اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو بچوں کے کپڑے روز واش ہوتے ہیں وہ بھی پھر انہی واش رومز, پہلے ہمارا ایک علیحدہ سیپریٹ جگہ تھی کپڑوں کے لیے واش کرنے کے لیے, اب وہ واش بھی اسی روم میں ہو رہے ہیں, اسی روم میں واش روم بھی ہیں. تو یہ کچھ ہمارے جو ہے ایشوز ہیں. اب خیر بلڈنگ نے یہ ایشوز نا اس پہ تو کوئی کمپرومائز کرنے والی سچویشن ہے ہی نہیں. اداروں کی جانب سے بڑے فاسٹ ٹریک پہ انیشیٹو جو ہیں وہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. فردر پہ مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTI10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں بے سہارا بچوں کے حوالے سے, یا وہ بچے جو یتیم ہیں یا مسکین ہیں ان کے لیے چلڈرن ہوم ایک ایسا اہم ادارہ ہے جو کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی, ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بھی, اور ایک روشن مستقبل دے رہا ہے. اسد سرفراز صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, جیسے میں نے مریم سے پوچھا کہ ہمارے ہاں جب بھی ہم سوشل ویلفیئر کا ذکر کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ فنڈز کی موجودگی ہے, اگر ہے تو کس طرح سے ہے, اگر فنڈز موجود نہیں ہیں تو تمام تر معاملات یا ایشوز کو کس طرح سے ریزالو کیا جاتا ہے؟ میڈم ایسے ہے کہ فنڈز خیر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کیا گورنمنٹ سیکٹر میں رہے ہیں ایشوز فنڈز کے, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس آپریشنل جو ایشوز ہیں, ہمارے ڈائٹری ہے اس کا ہمارا ریگولر فنڈ کوارٹرلی بیسس پہ آتا ہوتا ہے, ہر 3 مہینے کا آتا ہے. انف ہوتا ہے, ہم سمجھ لیں جیسے کہ ہم اپنے گھر, وہ بھی ایک قسم کا ہم اپنا گھر ہی چلا رہے ہیں, تو کفایت شعوری کے ساتھ چلیں تو انف ہوتا ہے ہمارا فنڈ. باقی جو چیزیں ہیں ہماری ڈائٹری کے علاوہ ہے, ہمارے پاس ایک ہیڈ ہوتا ہے بچوں کا پاکٹ منی کا, وہ ہم پر ہیڈ پر بچے کو 100 روپیز ڈیلی دیتے ہوتے ہیں. صحیح. وہ ہمارا تھوڑا سے کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز بنے تھے اس فائنینشیل ایئر میں, ہم ابھی تک وہ نہیں نکلوا سکے. سیکنڈلی آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگا گورنمنٹ آف پنجاب کے ویسے ہی اکاؤنٹ آفیسز کے سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہے, وہ بند ہے, تو اس کوارٹر کا اسی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ فنڈز نہیں نکلوا سکے. لیکن جیسے ہی اکاؤنٹ آفس کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو ہم فنڈز ہمارے ریلیز ہو جائیں گے. باقی بات آتی ہے کہ فنڈز نہ ہوں تو اس کو کیسے چلاتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ فیصل آباد ہمارا ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے, فلنتھراپی ویسے بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بات کریں ہم اسپیسیفک چلڈرن ہوم کی, تو فلنتھراپی جو ہمارے پاس فلنتھراپسٹ آ رہے ہیں وہ ابھی تک تو خیر لمیٹڈ ہی آ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ یونیفارمز وغیرہ کئی دفعہ لے لیتے ہیں اگر ہمارے پاس فنڈز نہ آئے ہوئے ہوں تو, لیکن ڈائٹری یا ان چیزوں پہ ابھی تک جو ہے نا وہ ہمارا گورنمنٹ کے فنڈز ہی ہمیں انف ہوئے ہیں. باقی کچھ چیزوں کو تھے, جیسے اب ہم پہلے ٹربائن کی بات کر رہے تھے, تو وہ الٹیمیٹ میرے ذہن میں بھی یہی آیا تھا کہ اگر بلڈنگز ڈپارٹمنٹ ہمیں ڈیلے کر رہا ہے تو ہم کسی فلنتھراپسٹ کی ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ایشو ہے اور اس کو ہمارا ٹھیک کروا دیں. اب گورنمنٹ کے جو SOPs ہیں, رولز ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی بلڈنگ میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے. تو اس میں جو ہے نا وہ ہم پھر اس پہ سوچیں گے کہ اگر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہمیں رسپانس نہیں دے گا تو الٹیمیٹلی پھر ہمیں کسی فلنتھراپسٹ کی ہی سروسز چاہیے ہوں گی کہ ہمیرا یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو کروا دیں. بالکل اسی طرح سے یہ SOPs جو ہے نا یہ سمہاؤ بڑی اچھی بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی یہ ہرڈلز بھی کہیں نہ کہیں کریٹ کری ہوتی ہیں. سرفراز صاحب, کسی بھی ادارے کے لیے اس کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ بڑی معنی رکھتی ہے. اگر ہم چلڈرن ہوم کے حوالے سے بات کریں آپ کی نظر سے, یا چلڈرن ہوم کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ہسٹری میں کوئی سکسیس سٹوری گزری ہے؟ بالکل ایسے یہ بے شمار ہیں. ہمارا ریسنٹ جو ہے وہ عثمان خالد ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا, بہت شائننگ اسٹوڈنٹ تھا, ٹیکنیکل ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے, ہمارے پاس وہ تقریباً 8 سال رہا, 8 سال سے بھی شاید زیادہ عرصہ رہا ہے کیونکہ 2016 میں یہ ادارہ بنا ہے اور وہ بالکل پہلے بچوں میں شامل ہے. اس نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ یہاں سے میٹرک پاس کی ہے اور اب اس کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں FSc پری میڈیکل میں ایڈمیشن ہوئے. وہ اس ٹائم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ہی نیو ہاسٹل میں وہ رہائش پذیر ہے. اس کی جو ہے وہ پہلے ڈیوز اس نے کچھ خود ارینج کیے, کچھ ہم لوگوں نے فلنتھراپسٹ کی مدد سے کیے, سیکنڈلی کچھ ہم نے اپنے لنکس جو ہے وہ یوز کیے, اس کو وہاں پہ ہاسٹل بھی دلوایا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں. عموماً ایوننگ کے اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل نہیں ملتا ہوتا, لیکن کچھ جو ہے نا وہ ہم نے ریسورسز یوز کیے, کچھ ہم نے جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں ریکویسٹ کی. آگے جو فردر ہے اس کی ہم لوگ اسکالرشپ کا ارینج کروا رہے ہیں, وہاں پہ ان کی جو اسکالرشپ ونگ ہے اس کا GC یونیورسٹی فائنینشیل اسسٹنس ونگ, ان سے کروا رہے ہیں تاکہ کم از کم اس کا جو بچے کا ڈریم تھا نا, وہ بچے کا ڈریم تھا کہ اس نے CSS کرنا ہے, تو اس کے جو وہ ڈریم
کو ٹرو کرنے کے لیے ہم لوگ جتنی ایک جو ہے وہ پاسبل اسٹرگل کر سکیں گے ہم کریں گے. بچہ خود بھی وہ بہت شائننگ تھا, بچہ بہت محنتی تھا. اب اس میں یہ تھا نا کہ ہم لوگ کئی دفعہ سرپرائز وزٹ کرتے ہوتے ہیں, میں اب انسٹیٹیوٹ کے اندر نہیں رہتا, اب سرپرائز وزٹ کرتے ہوتے تھے 11-12 بجے بھی وزٹ کرنا, تو عموماً وہ بچہ وہاں پہ اسٹڈی روم میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا تھا, اور ساتھ اسی کے جو ہے نا وہ باقی فیلوز تھے, اس کے جو جونیئرز تھے ان کو بھی وہ پڑھاتا ہوتا تھا. تو جو میرے 9th کا رزلٹ بھی ہے اس دفعہ, وہ مطلب میرے پاس 3 بچے ہیں, میرے تینوں بچے جو ہے نا وہ اچھے مارکس دیے تھے. ایک بچے کے مارکس تھوڑے سے کم تھے, لیکن باقی دونوں کے مارکس پاسبلی جتنے ہم جو ہے نا وہ ایوریج اچھے مارکس تھے ان کے, 80% کے راؤنڈ اباؤٹ مارکس رہے ہیں, جبکہ عثمان خالد کے تو 93% مارکس تھے میٹرک میں. صحیح, جسٹ ریئلی امیزنگ. اور ایسے شائننگ اسٹوڈنٹ جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو وہ سب لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مریم, یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم اگر اوور آل ہماری سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بات کریں, جیسے ابھی ہم عثمان کے حوالے سے بات کریں کہ بڑا برائٹ اور بڑا شائننگ اسٹوڈنٹ ہے, اس سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں, لیکن ہم طرز کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ ختم کرنا ہوگا, اس چیز کو پازیٹیولی ایک اپریشیٹیبل وے میں ہمیں لے کر چلنا پڑے گا. بالکل, میں بس ایسے یہ دیکھیں, ہم کسی کو پیسے دینے کی بجائے اگر اس کو کوئی کام دے دیں یا اس کو کوئی ہنر دے دیں گے نا, تو وہ پیسے تو اس کے ختم ہو جائیں گے 2 دن بعد 3 دن بعد. اگر آپ بہت زیادہ آپ نے دے دی ہیں تو اس کا 6 مہینے چل جائیں گے. مہنگائی اتنا چلے گا نہیں 6 مہینے ایگزامپل کے طور پر, لیکن اگر اس کے وہ 6 مہینے چل جائیں گے تو وہ باقی آنے والی زندگی میں کیا کرے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر دے دیں گے, اس کو پڑھا دیں گے, تو اس کی آنے والی زندگی آسان ہو جائے گی, اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بہتر کر نہیں سکتے تو خاموش ہو جائیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کر گزریں. اور یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو طرز کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اچھا او ہو اس نے ہوا نہیں, اس سے اس نے کیا نہیں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اگر وہ بچہ دیکھیں, ہمارے بچے نا کہتے ہیں کہ بچے سب انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ اسکولس کے اندر کانسیپٹ ہے کہ بچہ اگر سائنس نہیں پڑھے گا یا کمپیوٹر نہیں پڑھے گا تو وہ بچہ بالکل زیرو ہے. جو آرٹس پڑھ رہا ہے وہ تو ویسے ہی فارغ ہے نا, اس کو تو کسی کیٹیگری میں لیا ہی نہیں جاتا. حالانکہ اگر آپ بچوں کو ان کے شوق کے مطابق, ان کی پسند کے مطابق ڈھال دیں تو بچہ آٹومیٹکلی ایک بہتر طریقے سے نکل کے بھی آتا ہے اور اس کے اندر نکھار بھی آتا ہے. اور اسی طرح کے بچے زیادہ آگے جاتے ہیں, کیونکہ جو پڑھاکو ہوتے ہیں انہوں نے تو سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایک ہی چیز کرنی ہے. لیکن جو کریٹو بچے ہوتے ہیں اور جن کو تھوڑی سی اٹینشن کی اور پالش کی ضرورت ہوتی ہے, وہ زیادہ کریٹو اور بہتر طریقے سے نکل کے سامنے آتے ہیں, اور خاص طور پر تب جب ان کو ایک ہنر مل جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ہنر دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, اب پڑھائی جو ہے, ایک اچھی پڑھائی, یہ بھی ایک ہنر ہے. اگر عثمان خالد کے پاس یہ ہنر تھا تو اب اگر وہ یہ خواب رکھتا ہے کہ وہ CSS کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے گا, کیونکہ اس نے اس چیز کا خواب دیکھا ہے اور اس کے خواب کو تعبیر جو ہے وہ چلڈرن ہوم نے دی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے بچوں کو زیادہ اٹینشن دیں, لیکن وہ اٹینشن ایسی نہ ہو کہ ان کو لگے کہ ان کو سمپتھی دی جا رہی ہے یا ان کے لیے جب اٹینشن اس نیت سے مریم دی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں میں نا انفیریئر کمپلیکس آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے وہ اپنی کوالٹیز پہ, وہ اپنی کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ کرنا. ہاں, کئی بار میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کو ہاتھ پکڑ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کئی بار ایک دھکا ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ پکڑ کے چلے ہیں تو اس کے بعد ایک دھکا دیں تاکہ وہ خود چلنا سیکھے. تو یہ خود چلنے والا جو ہے, یہ ہر جگہ کانسیپٹ ہم لوگوں کو ٹرائی کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم خود چلنا سیکھتے ہیں کسی ہنر کی بنا پر اپنی پڑھائی کی صورت میں تو زیادہ بہتر گرو کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے. اور جو آپ کے کمپلیکسز ہوتے ہیں کہ میرے والد ساتھ نہیں تھے یا میری والدہ ساتھ نہیں تھے, تو وہ آہستہ آہستہ, ہاں وہ تکلیف ضرور رہتی ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ محسوس کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے. ایسا سرفراز صاحب, آپ سے میں اسی سوال پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ہم جب بھی پروگریسو معاشرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ہم ان بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو معاشرے میں دھتکارے جا رہے ہوتے ہیں, اس اپروچ کو کس طرح سے ہم پروگریسو اپروچ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, اس پر فردر بات کریں گے, لیکن وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم
बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन होम्स के हवाले से। फैसलाबाद का अहम इदारा है बच्चों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने का इन दी टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन दी टर्म्स ऑफ एक अच्छा मुस्तकबिल। लेकिन इसके साथ साथ मैं ब्रेक पे जाने से पहले ऐसे सरफराज साहब से बात करी थी कि हम अगर एक सोसाइटी के अप्रोच के हवाले से बात करें तो हम अमूमन देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हो रहे होते हैं इन बच्चों को लाइफ में पीछे धकेलने के हवाले से, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर को देख रहे हैं, आप चिल्ड्रन होम को देख रहे हैं, आपका तो रोज़ाना वास्ता ऐसे लोगों से भी पड़ता होगा जिनकी अप्रोच इस तरह से। तो इस अप्रोच को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि नेगेटिविटी को निकाल कर एक पॉजिटिव मुस्तकबिल के हवाले से ऐसे बच्चों के लिए काम किया जाए? बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम इस अप्रोच को देखें तो हमारा जो अपना मज़हब है, हमारा इस्लाम जो है वो यतीमों की कफ़ालत के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। कुरान और हदीस में बारहा जो है वो इस बारे में कहा गया है कि आपने यतीमों के साथ एहसन सलूक करना है। जब बात आती है इस चीज़ की कि पीछे धकेलने वाली, तो वो एक हमारा जो सोसाइटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे बन गए हुए हैं कि ये तो जी यतीम है, एक ना वो ज़रबुल मिसल भी बोलता है कि ये तो मेरी तरह यतीमों की तरह मेरे साथ सलूक ना करो। अब जब कोई यतीम ये ज़रबुल मिसल सुनेगा, ज़रबुल मिसल कह लें या एक गलत फ़िक्रा कह लें, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी वो हम लोग ही जान सकते हैं, जो कि इनके साथ 24 घंटे रह रहे होते हैं। तो उसमें जो है ना वो सोसाइटी को ठीक करने का तो अब सोसाइटी को तो मैसेज दिया जा सकता है, लेकिन उन बच्चों के सामने अब हमारे डिपार्टमेंट में हमें स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आपने अपने इदारे में यतीम और ऑर्फन एज का वर्ड यूज़ नहीं करना। तभी इसका नाम भी चिल्ड्रन होम रखा गया था। सही। उससे आगे जो हमारे एसओपीज़ हैं उसमें भी पूरे एसओपीज़ में कहीं पे भी ऑर्फन का वर्ड सिवाय क्राइटेरिया के कहीं पे भी यूज़ नहीं। हम उनके सामने ना इस तरह का वर्ड बोल सकते हैं। उसकी मेन वजह यही होती है कि हम जो है वो उनको एक मुफीद शहरी, एक पॉजिटिव सिटीज़न, इसकी तरफ हम लोग लेके आने होते हैं। बाकी जो चीज़ वो आती है, जैसे मिस मरीम ने भी कहा कि हमारा सोशल वर्क का भी जो है ना वो असूल है कि बजाय आप किसी को मछली देने के आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें। तो हमारा जो है वो मेन जो फोकस होता है वो यही होता है कि इनको हम बेहतर सिटीज़न बनाएं। उसके बाद इनको जो है ना वो कल को जब ये यहाँ से पास आउट होके जाएंगे तो माशरे के लिए जो है ना वो एक अपना अहम रोल प्ले कर सके। बिल्कुल इसी तरह से, और आप देखेंगे कि फिर माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ चलेगा। जिस तरह से साथ मैं आपसे ना ऑफ रिकॉर्ड ये बात कर रही थी कि अगर जब बोर्डिंग के हवाले से हम बात करते हैं या जहाँ पर बच्चे एक जगह रह रहे होते हैं तो वहाँ पर मेजर कंसर्न ये आता है कि जो वहाँ पर मौजूद स्टाफ है उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उसकी तरबियत किस तरह से है। तो चिल्ड्रन होम में ये चीज़ किस तरह से मेक श्योर की जाती है? उसमें यह है कि हमारे पास जो बच्चों के साथ जिन्होंने 24 घंटे रहना होता है उसमें कुक है हमारा। अब कुक रहता तो किचन तक ही है, लेकिन बच्चों को उसने खाना भी देना है, उसने बच्चों को देखना भी है। फिर उसके साथ हमारे 2 चाइल्ड केयर वर्कर हैं, वार्डन है, रिलीजियस टीचर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे वार्डन और रिलीजियस टीचर की जो है वो सीट आजकल खाली है। तो चाइल्ड केयर वर्कर जो हैं हमारे, उसके बाद हमारी आया हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो हमारे एसओपीज़ के मुताबिक साल में एक दफ़ा लाजमी होती है। अब इस साल मेरा सारा स्टाफ मई जून में जो है ना वो ट्रेनिंग करके आया था। फिर जो हमारे सोशल वेलफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लाहौर टाउनशिप में, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है। और बड़े अच्छे लेवल की उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं सारी। अब वो दोबारा आज उनकी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। वो हमारा जितना चाइल्ड गिवर स्टाफ है, चाइल्ड केयर गिवर स्टाफ है, वो सारा इस टाइम ट्रेनिंग पे है। आज उनका आखिरी दिन है ट्रेनिंग का, 1 वीक की उनकी ट्रेनिंग थी। कल वो लोग वापस अपने इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे। तो ट्रेनिंग्स पे तो हम लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनके जो स्टाइल्स हैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोगों ने सिंपल जो है वो रखा हुआ है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो है ना वो सिंपल फार्मूला है ये कि जो कि एक अच्छी बोर्डिंग हाउस का क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया हम लोगों ने जो है ना वो यहाँ पे भी रखना है, और स्टाफ ने भी उनके साथ जो है वैसे ही करना है। अब जैसे घर में भी हमारे वालिदैन कई दफ़ा हमें डांट देते हैं, हमारे जो है ना वो हमारी गलतियों पे जो है वो कई दफ़ा हमें सख्ती भी करते हैं, कई दफ़ा हमें प्यार से भी समझाते हैं। तो इसी तरह जो है ना वो मिक्स हम लोगों ने जो रखा हुआ है। हमारे एसओपीज़ ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा शरारत करता है आपने पहले उसको खुद समझाना है, दूसरी दफ़ा करता है तो फिर आपने साइकोलॉजिस्ट से उसकी काउंसलिंग करवानी है, तीसरी दफ़ा करता है तो फिर आपने उसकी फैमिली को बुलाना है, चौथी दफ़ा में जाके हमने बच्चे को एक्सपेल करना है विद द परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़। मैं बतौर इंचार्ज खुद बच्चे को एक्सपेल भी नहीं कर सकते। और ये वही बात शुरू हुई थी ट्रेनिंग से, तो मेरे स्टाफ को भी जो है ना वो यही ट्रेनिंग है कि आपने बच्चों को जो है ना वो पहले खुद समझाना है।
اب اس کے لیے وہ میں خود بھی ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں اسٹاف کی, ہماری منتھلی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, ہائر اپس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر, ڈوینر ڈائریکٹر ہمارے بالکل جو ہے نا وہ کمپلیکس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ روٹین چیک اپس کرتے ہیں, روٹین وزٹس کرتے ہیں. جو ہمارے KPIs ہیں ان کو جو ہے وہ پراپرلی دیکھا جاتا ہے. تو جب تک ہمارا اسٹاف پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہوگا تو یہ ساری امپلیمنٹیشنس ہم لوگ نہیں کر سکیں گے. بالکل اسی طرح سے ہے. مریم, میں سیم آپ سے بھی اسی سوال پہ جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ تو چلڈرن ہوم میں کئی دفعہ وزٹ بھی کر کے آئیں گے. جب آپ جاتی ہیں تو وہاں پر آپ کا فرسٹ تاثر کیا ہوتا ہے, فرسٹ امپریشن کیا ہوتا ہے؟ چلڈرنس کے ساتھ جو اسٹاف ہے اس کا بیہیویئر آپ کس طرح سے نوٹس کر رہی ہوتی ہیں؟ بچے ان لوگوں کی باتوں کو کس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ایک کمپیٹیبلٹی کا لیول میچ کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا مہوش, بچے ہمیشہ نا ہنستے مسکراتے اور کھیلتے کودتے ہی اچھے لگتے ہیں. گھروں میں بھی بچے جب خاموش بیٹھ جائیں تو گھر والے پوچھتے ہیں کیا ہوا. تو میں نے چلڈرن ہوم میں جب بھی میں گئی وہاں پر تو مجھے چلتے پھرتے بچے ہمیشہ مسکراتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ہی ہمیشہ دکھائی دیے. یا تو ان کو کوئی مسئلہ ہو تو بچے فوراً سے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کون نہیں ہے, وہ اپنے ایکسپریشن کا, اپنے جذبات کا بہت جلدی اظہار کرتے ہیں. اور چلڈرن ہوم میں چونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ وہاں پہ وزٹ میں کافی دفعہ کرتی رہتی ہوں, تو وہاں پہ میں نے بچوں کو کبھی اس طرح سے نہیں پایا کہ وہ ڈرے بیٹھے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایون کہ میں نے کوریج جا کے وہاں پر کی تو بچوں کے لیے آؤٹ ڈور گیمز, جب اسموک بہت زیادہ ہو گئی تھی تو آؤٹ ڈور گیمز کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا. اس کی جا کے کوریج کی تو میں نے دیکھا کہ بچے اسد صاحب کے ساتھ بہت, جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک فری ماحول میں تھے. اسد صاحب بیٹھ کے ان کے ساتھ کیرم بھی کھیل رہے تھے اور لوڈو بھی کھیلی جا رہی تھی. تو یہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بچے کے بیہیویئر سے فیل ہوتا ہے کہ بچہ اس وقت ریلیکس ہے, مینٹلی بھی فزیکلی بھی, کہ وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو ایزی رکھ کے اس ادارے کے اندر رہ رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ جہاں پہ بھی آپ ہمارے بچے ہیں, کیونکہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں, انہوں نے آگے چل کے اچھا بھی کرنا ہے اور خدا نخواستہ برے کی طرف بھی جانا ہے, کیونکہ معاشرے میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو اس صورتحال میں اگر بچے کی اچھی تربیت ہوئی ہے, اچھا اس کو ایک ایٹماسفیئر انوائرمنٹ ملا ہے, تو وہ کبھی بھی برے کی طرف نہیں جائے گا. وہ نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ ہمارے پاکستان کا جو کریئر ہے, پاکستان کی جو آگے آنے والی نسل ہے اس کے بارے میں بھی سوچے گا. تو یہ بڑا ایک اچھا اور پازیٹیو وے ہے کہ وہاں پہ رہنے والے بچے جو ہیں وہ پازیٹیو رہتے ہیں اور ریلیکس رہتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے ایک بروکن فیملی سے ہیں اور ان کو اس طرح کی ریلیکسمنٹ اپنی لائف میں ضروری چاہیے. بالکل. اور یہ جو چلڈرن ہومز نام ہے نا, یہ اپنے اندر ہی ایک بہت سرفاسا اپنائیت رکھتا ہے, کہ گھر ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان سکون سے رہ سکتا ہے, جہاں پر اس کی تعلیم بھی کی جاتی ہے, جہاں پر اسے تربیت بھی دی جاتی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ چلڈرن ہوم نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ سمجھ بھی رہا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بچے فیوچر میں کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں, اس تربیت کو لے کر بڑا انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. فنڈز کی کبھی عدم موجودگی ہوتی ہے, کبھی حالات جو ہیں وہ ہماری سوچ کے برعکس ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ صرف سوشل ویلفیئر کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم سب لوگوں کو آگے بڑھنا ہے, مل جل کر کام کرنا ہے, تاکہ ہم سوسائٹی میں ویلفیئر کے حوالے سے اپنا رول پلے کر سکیں. بہت شکریہ سرفراز صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ مریم رضا, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. جی, جب بھی معاشرے کے حوالے سے بات ہوتی ہے, سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ادارے تو اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بینگ اے رسپانسبل سٹیزن اور معاشرے کے ایک قابل فرد ہونے کے ناطے ہمیں بھی ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت ریجی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے City at 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت آج کس طرح سے چل رہی ہے. جی, آج سونا 2000 روپے مہنگا ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. آج کے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو آج ایک تولہ کا ریٹ 4,58,200 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے 10 گرام کے حوالے سے بات کریں تو 3,92,839 روپے میں 10 گرام سونا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. اگین انسرٹنٹی ہے, ہم دیکھ رہے تھے کہ کل 200 روپے کی قیمت کم ہوئی ہے, آج 2000 قیمت کے ساتھ بڑھائی کے ساتھ بڑھوتی کے ساتھ جو ہے معاملات وہ پھر ایک دفعہ انسرٹنٹی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور شہری یہی کہہ رہے ہیں کہ سونے کا ریٹ آگے ہی آسمان سے باتیں کر رہا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو غیر
مستحکم قیمت ہے یہ کافی زیادہ متاثر کر رہی ہے. سرمایہ کار بھی یہی سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کہیں پر اسٹے نظر آئے تو شاید انہیں لگے کہ وہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ فروٹفل ہوگی. اور اسی طرح سے جویلر ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے کہ سونے کے ریٹ جب آسمان سے باتیں کرتے ہیں تو ایک عام انسان جس کی قوت خرید بڑی منیمم سی ہے, جس کے لیے اپنی زندگی کے دیگر ایشوز ہیں, مسائل ہیں, انہیں مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ سونا کیسے خریدیں گے, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جویلر ایسوسی ایشن کو بھی. جی آج کے اگر کرنسی ریٹ کے حوالے سے بات کر لیں, جی آج کی کرنسی ریٹ کچھ اس طرح سے ہیں. یورو کی قیمت سب سے پہلے دیکھتے ہیں. یورو کی آج کی بائنگ پاور جو ہے وہ 328.82 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 329.4 میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے سعودی ریال کی قیمت دیکھ لیتے ہیں. 74.66 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 74.8 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو اے درہم کے حوالے سے دیکھیں تو 76.29 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 76.43 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو کے پاؤنڈ کی قیمت دیکھیں 375.66 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 376.33 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو ایس ڈالر کی قیمت مستحکم ہے 228.25 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 228.75 میں فروخت کیا جا رہا ہے. کرنسی کے مجموعی طور پہ اگر ریٹ کا کمپیریزن کریں, انالیسس کریں گزشتہ ایک ویک پہ, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی کافی زیادہ اسٹے پہ یا مستحکم ہے. سونے کی قیمت جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کی طرف ہمیں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آنے والے دنوں میں کیا ریٹس ہوں گے, کس طرح سے معاملات ہوں گے, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں ایک ایسے ایشو کے حوالے سے, ایک ایسا مسئلہ جو کہ ایک عام شہری کا مسئلہ بھی ہے. جب ایک عام شہری گھر سے نکلتا ہے اور موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے اور جب وہ پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کی جانب جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے قیمت. اور اسی طرح سے جو ایک عام شہری کے مسائل ہیں, آئل ٹینکر ایسوسی ایشن ان مسائل کو سمجھ بھی رہا ہے اور ان کے مسائل بھی ہیں. آج ہم ان کے مسائل کے حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے جی. اور اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے شرافت علی خان خٹک صاحب نے, چیئرمین آل پاکستان آئل ٹینکر آنر ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے. آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے جتنے بھی مسائل انہیں اجاگر کرنے کے لیے بڑا اہم اور امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آئی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خٹک صاحب آپ؟ الحمدللہ شکر. آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے علی عباس صاحب نے, وائس پریزیڈنٹ ہیں فیصلہ آباد آئل ڈیلر ایسوسی ایشن کے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم کیسے ہیں علی عباس السلام. صاحب؟ جی اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خٹک صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اب بھی جب میں سوچ رہی تھی نا کہ میں نے آج آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے حوالے سے بات کرنی ہے, تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ آپ کے کون سے مسائل حل ہو چکے ہیں اور کون سے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا باقی ہیں. تو میں مجموعی طور پہ جاننا چاہتی ہوں کہ موجودہ سچویشن کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میڈم, دوبارہ آپ نے ہمیں اپنی آواز اقوام بالا تک پہنچانے کے لیے جو موقع فراہم کیا ہے. میں ہمیشہ سٹی 41 کا شکر گزار رہا ہوں کہ جب بھی ہمارے کوئی ایشو ایسے ہمیں درپیش ہوتے ہیں تو یہ ہماری آواز بن کر اقوام بالا تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آٹومیشن پہ ہمارے مسائل حل کرنے کا معاملہ شروع ہو جائے نا, کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے اور آواز مقام بالا تک پہنچتی ہے تو وہ اسی جس کو آٹومیشن پہ اگر آ جائے تو وہ آٹومیٹک حل ہو جائیں, تو پھر اس سے بڑی خوش قسمتی ہو نہیں سکتی. لیکن آپ نے دیکھا ماضی میں بھی اور ریسنٹ یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے کہ جب تک آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سڑکوں پہ نہ آ جائیں کوئی بات آپ کی سننے کو تیار نہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ یہ گوڈس ٹرانسپورٹ نے تمام یہ روڈز پہ آئے اور روڈ پہ آنے کے بعد تقریباً 11-12 دن تک گوڈس ٹرانسپورٹس کے لوگوں نے یہاں پہ احتجاج کیا. احتجاج کی وجہ سے آپ دیکھیں لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہوگی. وہ اس طرح کہ جنہوں نے بکنگ چیزیں بھیجنی تھی باہر, ان کے اسائنمنٹس وہ لیٹ ہوئیں, سبزی اور دوسری خورد و نوش کی اشیاء ان ٹائم پہ نہیں پہنچ سکی. کئی فروٹ ایسے ہوتے ہیں جب آپ اس کو منڈی سے اٹھاتے ہیں تو پھر منزل مقصود تک پہنچانے میں اس کے لیے ٹائمنگ تک کی گاڑیاں جو ہے نا وہ اویل کرتے ہیں تاکہ ٹائم پہ اگلی منڈی تک وہ مال پہنچ جائے. لیکن 11 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا گورنمنٹ کا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ جب بھی کوئی کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کوئی پالیسیز لاگو کرتے ہیں تو ان کو
اس لوگوں کو وہ جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، صحیح، جس کی وجہ سے یہ کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے، یہ لوپ ہولز ان قوانین میں رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آئے دن یہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا خٹک ہے۔ صاحب یہ جو شکوہ ہے نا، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ یہ اکیلا آپ لوگوں کا نہیں ہے، یہ بزنس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کی جاتی، یا جو مشاورت ہم دیتے ہیں کہ اس پالیسیز کو اس طرح سے الٹرنیٹ کیا جائے تو اس میں اعتماد کی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دیکھتے ہیں پھر رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ مسائل جوں کہ تو ہمیں نظر آتے ہیں۔ میڈم بات یہ ہے کہ اعتماد کی بات تو تب ہو نا کہ جب آپ کسی کو اعتماد میں لیں گے، یہاں پہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ اعتماد تو ایک اور چیز ہے نا کہ چلیں کہ آپ نے اعتماد میں نہیں لیا ہمیں، آپ اعتماد میں لے لیں تو ہم یہ کر لیتے یا کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ایک تلوار ایسی تیز دھار تلوار ہے جو کسی کو مطلب ایک سیکنڈ بھی سانس لینے کی موقع نہیں ملتا، ایسی تلوار چلاتے ہیں کہ لوگوں کو فائنینشلی اور زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ گڈس ٹرانسپورٹ پہ 20 سے 25 ہزار روپے تک انہوں نے جرمانے وہاں پہ لاگو کر رکھے ہیں۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طرح وکس ہمارے پروونشل پنجاب میں وہاں پہ ایک ویکل ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ جس کو ہم وکس کی پاسنگ کہتے ہیں اس کو، تو یہاں پہ مختلف جگہ پہ ان کے جو ہے نا وہ جو انسپیکشن جو پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جب ایک گاڑی وہاں پہ جاتی ہے تو پہلے تو وہ 2 دن لائنوں میں لگی رہتی ہے، جب اس کی باری آتی ہے، جب وہ چیک کرنے کے بعد پھر اس کو ایک سرٹیفائڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمام جو پوائنٹس ہیں یہ ویلڈ ہیں۔ اب جو ہی وہ گاڑی لوڈ کر کے روڈ پہ آتا ہے، پہلے تو ٹریفک پولیس والا سامنے کھڑا ہوتا ہے، آئیں جی، اچھا وہ ٹریفک پولیس والے کے جو بندہ ہے اس کو اب دھوئیں سے کیا غرض، یا اس کو کیا پتہ ہے کہ دھوئیں کی جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے۔ بعض اوقات ان کے ساتھ محکمہ ماحولیات والے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، وہ سائلنسر کو لگاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پولوشن پھیلا رہی ہے نہیں۔ اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب وکس کے پاس چلے گی، اس کو سرٹیفائڈ کر دیا ہے، جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو دین ہی ول ہیو ٹو گو، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اوہ آپ کی گاڑی دھواں مارتی ہے، آپ اتنا فائن کر دیں۔ اب اس پاسنگ کا اب قانونی حیثیت کیا رہ گئی؟ بالکل، وہ سرٹیفکیٹ کا یا تو فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر یہی چیزیں آپ نے کرنی ہے تو پھر روڈ پہ سرٹیفائڈ کر دیں کہ جو گاڑی آئے وہ اس کے دھواں چیک کریں، اس کی بریک چیک کریں، اس کی لائٹیں چیک کریں، وہیں پہ سرٹیفائی کریں۔ پھر یہاں پہ اتنا سسٹم ہے، یہ لوپ ہولز ہیں۔ ایک گاڑی جس طرح ایم ٹیگ لگا ہوتا ہے، ٹیگ لگا، گاڑی آئی گزر گئی، اس کو کوئی روکتا تو نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کو گاڑی سرٹیفائڈ ہوگی تو اس پہ سٹیکر لگا دیں، اس کو جب اسکین کریں گے، اسکین کرنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیک ہے، اس کو اسکین کریں آٹومیٹک۔ اب تو سارا سسٹم آن لائن ہے، اب وہ مینولی جتنی باتیں تھیں وہ تمام ختم ہو چکی ہیں۔ جب اس کو اسکین کریں گے، پاسنگ ہوگی، اس کو جانے دیں آپ۔ یہاں پہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، وہ جو گوڈس ٹرانسپورٹ والے تھے وہ اسی چیز کا رونا رو رہے تھے۔ ایلٹن کی طرف میں بعد میں آتا ہوں کہ جب ہماری گاڑی سرٹیفائڈ ہو گئی ہے تو پھر آپ ہمیں روک کے ہمیں دھوئیں کی شکل میں یا دوسری چیزوں کی شکل میں ہمیں ہیوی جرمانے آپ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں روڈ پہ آئیں؟ ان کا میجر ایشو جو میڈم تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایکسل لوڈ پہ جو ہماری ہائی ویز ہیں ان کی بربادی، اس سلسلے میں گورنمنٹ کے جو قانون کی تائید کروں گا کہ ایکسل لوڈ پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن اس کا بھی میں آپ کو نیگیٹو امپیکٹ بتاتا ہوں، لیکن اس میں اتنی فلیکچویشن ہونی چاہیے کہ اگر 5-7 ٹن کا اگر اس میں کچھ کمی پیشی ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ کیوں ہے کہ مثال کے طور پہ ایک گوڈس ٹرانسپورٹ کا ٹینکر ہمارے تقریباً اسی طرح ہے۔ ایک ڈیمپرز اگر پل 11 سے وہ بھرتا ہے 32 ٹن یا 35 ٹن، تو ایک طرح سے وہ لوڈ واپسی وہ خالی جائے گا، بالکل وہ خالی جائے گا، یعنی کہ تھوڑا بہت ان کو تھوڑے ریلیکسیشن اس میں ہونی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ گاڑی لوڈ کرتے ہیں، ایک اہلکار آتا ہے، چلے کانٹے پہ چلائیں۔ اگر NHA نیشنل ہائی وے پہ اگر جگہ جگہ پہ کانٹے لگے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ کہ جہاں پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ کرپشن کا بازار میڈم گرم ہے۔ ایون کہ موٹر ویز کی میں نے خود کمپلینٹ کی ہے کہ میری 10 KL کی جو گاڑی ہے
یہ تقریباً 14,000 kg جو ہے نا اس میں الاؤڈ ہے. جب وہ گاڑی کانٹے پہ چڑھاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تم آپ کے وزن میں نے ویریشن گاڑی سائڈ پہ لگا دیں. اب وہ اس کانٹے والے کو 1,500 روپے دیتا ہے, وہ کہتے ہیں چلیں جی پھر ٹھیک ہے. یہ وہ لو پولز ہیں جس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے, پھر لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور لوگ احتجاج کرتے ہیں. اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ٹریفک والا گاڑی روکتا ہے وہ پوچھتا ہے میرا لائسنس ٹھیک ہے, میرے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں, میری پاسنگ, میرے روٹ, ہر چیز میرے, تو کس بات کا آپ میرے چلان کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے کے چلا جائے. سارے پولیس والے غلط نہیں ہوتے, میں سب کوئی بات نہیں کرتا, لیکن ہر جگہ پہ میڈم کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو پھر ایک بندے کے ایک ایکشن کی وجہ سے پورے معاشرے پہ وہ امپیکٹ, نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اب جب بات کی جاتی ہے حکومتی پالیسیز کے حوالے سے ایس او پیز بنائی جاتی ہیں جو کہ شہریوں کی آسانی کے لیے, لیکن اکثر اوقات ایسی ایس او پیز بنائی جاتی ہیں, اسٹیک ہولڈرز یہ کہتے ہیں کہ وہ ایس او پیز فائدہ دینے کی بجائے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کے حل کے لیے فیڈ بیک اپروچ جو ہے وہ ہمیشہ سے بڑی ضروری رہتی ہے. علی عباس صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے حوالے سے بات کریں, موجودہ معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو پرائس ریٹ ہے اس میں بھی فلیکچویشن ہے. آپ تمام ایشوز کو کس طرح سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ دور میں مہنگائی تو آپ کے سامنے ہے کہ ابھی جو محترمہ نے یہ 2,000 روپے والا چلان کر دیا ہے, ایک غریب آدمی ہے وہ 2,000 روپیہ کدھر سے دے گا؟ چلے چلان کریں, لیکن کچھ اس کی کچھ 100-200 روپیہ اس کی جو ہے نا وہ اس کا جرمانہ رکھ دیں. یکدم کسی آدمی کو آپ 2,000 روپیہ جرمانہ کرتے ہیں, 5,000 روپیہ جرمانہ کرتے ہیں, تو وہ جو غریب آدمی ہے, جو بالکل مڈل مین لوگ ہیں, وہ کیسے گزارا کریں گے؟ یا پھر وہ ہیلمٹ اگر وہ ڈال لیتے, ہیلمٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں آپ چلان دکھا دیں, اپنا لائسنس دکھائیں ہمیں. اگر اس کے پاس لائسنس بھی ہوتا ہے, ہیلمٹ بھی ہوتا ہے, پھر بھی چلان کر دیتے ہیں اس کا. ٹھیک صحیح. یہ جو چلان کے معاملات ہیں نا, اس میں نا بڑی ملی جلی سی رائے ہے. خٹک صاحب, آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے, کچھ لوگ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ شہریوں کی آسانی کے لیے یہ معاملات ہیں, ٹھیک ہے, ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے یہ معاملات ہیں. اگر آج ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے, ہیلمٹ کا استعمال کریں گے, سیٹ بیلٹ پہنیں گے, ہم دیکھیں گے کہ قوانین کو فالو کرتے ہوئے ہماری زندگی کے لیے آسانی ہے. دوسری جانب یہ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو جرمانے ہیں, ایف آئی آر ہیں, پینلٹیز ہیں, یہ اس قدر ہیوی ہیں کہ ایک عام انسان جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہے. فردر بھی آئل ٹینکر مالکان کے حوالے سے بات کریں گے, کیا مسائل ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتی ترجیحات کہاں پر ہیں. وقت ہوا بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CT8 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے مسائل کے حوالے سے. خٹک صاحب, ایک سوال ہے, میں اس سوال پہ آپ کا جواب جاننا چاہتی ہوں. جب بھی ہم آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیشہ سے آپ لوگ احتجاج کی کال کر دیتے ہیں, مسائل کو مذاکرات سے بھی حل کیا جاتا ہے, لیکن کیوں اتنی احتجاج کی کالز آپ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے عام شہری جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے؟ میڈم, آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی جو یہ ہیوی جرمانے اور یہ مختلف جو وائلیشن پہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ایکسل لوڈ یا دوسری تیسری چیزوں پہ آپ نے دیکھا کہ بڑے سخت قوانین وضع کیے ہیں. میرا پھر وہی گلا ہے کہ میری حکام بالا سے میں سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ آپ اگر پنجاب لیول پہ نہیں ہے تو کم از کم ڈی سی صاحب کے لیول پہ وہاں کے اسٹیک ہولڈر کو بلائیں, ان سے تجاویز مرتب کریں اور اس کو فارورڈ کر کے اس پہ پھر جا کے معاملات کو جو ہے نا وہ حل کریں. رہی بات آئل ٹینکرز کی, آپ نے دیکھا ماضی میں تقریباً کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم نے کبھی کوئی اسٹرائک نہیں کی. میں ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ بات کرنے پہ بلیو رکھتا ہوں اور کرتا بھی ہوں. ابھی ریسنٹلی جب گڈس ٹرانسپورٹ والوں نے اسٹرائک کی کال دی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں. یہ تو 11 دن ہے نا, یہ تو 11 گھنٹے نہیں نکال سکتے ہماری اسٹرائک کے آگے. 11 دن تو بہت بڑی دور کی بات ہے. لیکن میں ہمیشہ ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرنے والا بندہ ہوں, ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ ہی آتا ہوں. اب میڈم, میں اپنے آئل ٹینکرز کی جو پوزیشن تھوڑی سی واضح کر دوں. اگر میری گاڑی وہاں سے کسی بھی OMC سے بھرتی ہے, وہ پہلے میری پاسنگ چیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد میرا روٹ چیک کرتا ہے,
اس کے بعد میری رجسٹریشن چیک کرتا ہے, اس کے بعد میرے ڈرائیور کی لائسنس کو وہ ویریفائی کرتا ہے. ایون کہ میرے ڈرائیورس کی جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ جو ہے نا وہ بھی ویریفائڈ ہو کے وہاں پہ ہم نے جمع کروائی ہوئی کہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انڈلز نہیں ہے اور یہ بالکل ایک محب وطن اور پرو پاکستانی ہے. یہاں تک پہ ہم پہ ایس او پی لگے. اب آگے ایکسل روڈ پہ, ایکسل روڈ پہ بڑی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے. گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی کیپیسٹی نہیں کہ وہ کتنا لوڈ ڈال دے. ہم ریسٹرکٹ ہیں, ہم ریسٹرکٹ ہیں کہ 20 KL پہ ہم نے اگر جانا ہے تو یہ 25 ٹن سے اوپر نہیں جا سکتا. اگر ہم نے 30 KL, ابھی میں نے اپنی 40 KL کی گاڑی جو میری 14 ویلر جس کو ہم زبان میں بولتے ہیں وہ میری 40 KL کی تھی, میں نے اس کو ریڈیوس کر کے اس کو کم کر کے اس کو کنورٹ کر دیا ہے 30 KL پہ. 10 KL کا اب لاس میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہا. بالکل میں ایکسل روڈ پہ پورا اتر رہا ہوں. اکثر جو ہے نا ٹریفک پولیس ہمیں زیادہ تنگ نہیں کرتی, ان کو اس بات کا اندازہ ہے, چونکہ ہم نجی محفلوں میں یا اسی طرح ہماری بھی تعلقات ہیں, دوست ہیں, ان سے ہم یہ کہتے رہتے ہیں, ان کو سمجھاتے رہتے ہیں. جب CTO صاحبان آتے ہیں ان سے میں ملاقات کرتا ہوں باقاعدہ, ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہماری گاڑی جب کسی بھی کمپنی سے بھرتی ہے تو وہ پہلے پورے جو مرحلہ آپ نے روڈ پہ رکھا ہوا ہے پروٹوکولز کو اس پورے SOP کو فالو کرتے ہیں, اس کو وائلیٹ نہیں کرتے. اب رہے گی روڈ پہ جو سگنل کی خلاف ورزی. اگر وہ سگنل کی خلاف ورزی کہتے ہیں, میں نے اپنے فرم کے ڈرائیوروں کو تمام کو یہ تنبیہ کی ہوئی ہے کہ میری پاسنگ نہ ہو, میرا روٹ ایکسپائر ہو, میری رجسٹریشن میرا ٹوکن ٹیکس ٹائم پہ پیڈ نہ ہو تو میں اس چلان کا میں ذمہ دار ہوں. اور اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے وہاں پہ سگنل کی خلاف ورزی کی یا ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کی اگر چلان ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور اگر سگنل پہ آتا ہے تو جو اس کی لائن ہے یہ لائن میں کھڑا ہے, لین کو یہ جتنی کھڑا ہے وہ بالکل اسی ترتیب سے جاتا ہے جس کی جو اس کو قانون کہتا ہے. اب ہوتا ہے کہ ہم گاہے بگاہے وہاں پہ ہماری جس طرح پاکستان اسٹریٹ آئل ہے, شیل ہے, ٹوٹیل ہے, دوسری OMCs کی تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ باقاعدہ ڈرائیوروں کی ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہم وقفے سے اپنے ڈرائیور کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے اگر روڈ پہ جانا ہے تو کیا کرنا ہے, اگر آپ کو نیند آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سپیڈ کتنی رکھنی ہے. ایون کہ ہماری ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ سپیڈ بھی جو ہے نا وہ بھی لنکڈ ہے. اگر وہ گاڑی سپیڈ ہے تو ہمیں باقاعدہ فائن کیا جائے, ہماری گاڑیاں بند کر دی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہم پرفیکٹ ہیں, اس میں 19-20 ہو جاتا ہے, لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری گاڑیاں جو اوگرا کمپلائنس گاڑیاں ہیں, اوگرا اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں, رولز اور ریگولیشن کو پورا فالو کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم سٹرائک پہ آج کل نہیں جا رہے. ہمارا پھڈا ہمیشہ ہی کمپنیوں کے ساتھ ہی پڑتا ہے. جب وہ ہم پہ ایسے کوئی قوانین لاگو کرتے ہیں جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, مجھے گوڈس ٹرانسپورٹ والوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سٹرائک میں شامل ہیں. میں نے کہا دیکھیں مجھے ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. یہ اعتراض ضرور ہے کہ یہ ہیوی فائن جو ہے نا اس کو نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا وہ اس پریس کانفرنس میں اس بات کو انڈورس کروں گا اور سیکنڈ کرتا ہوں. لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ سٹرائک پہ جا رہے ہیں تو میں تو کہا میں تو سٹرائک پہ نہیں جا رہا. آپ نے دیکھا ٹینکر کی سٹرائک کا تو آپ نے کسی جگہ پہ نہیں دیکھا. اگر یہ 11 دن یہاں پہ 11 گھنٹے ہڑتال ہو جاتی نا تو یہ 12 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن چونکہ جب مجھے کوئی ریاست تنگ ہی نہیں کرتی, میں اپنے پورے رولز اور ریگولیشن کے مطابق چل رہا ہوں. ہاں کل اگر انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کیا تو پرسوں میں اس پہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. اگر میں کسی بھی ریاست کے قانون کو چیلنج کروں, میں اس کو وائلیٹ نہیں کر رہا, میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو میرا یہ حق بنتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا کہ میں اپنا کاروبار روک لوں, یا میں روڈ پہ آؤں, یا میں ٹیبل ٹاک پہ آؤں. تو ابھی تک جب میں آپ سے یہاں پہ بات کر رہا ہوں, ابھی تک مجھے ایسی کوئی ٹریفک والوں کی سے کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی کسی چیز سے کوئی اتنی شکایت نہیں ہے کہ میں
اس نہج پہ چلا جاؤں کہ جا کے میں اپنی گاڑیاں روک لوں. بالکل اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں رہنے والا ہر انسان پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتا ہے، ایس او پیز کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بار بار یہ بات کی جاتی ہے وہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے ہو، تو رسپانسبل سٹیزن ہونا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب قوانین بنائے جائیں تو دیکھی جائے کہ شہریوں کو کچھ نہ کچھ گنجائش دے دی جائے. علی عباس صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ فیصل آباد میں اگر ہم آئل ٹینکرز کے حوالے سے بات کریں تو سب سے بڑا اور اہم چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا جو آپ کو بھائی جان خٹک صاحب نے، شرافت خٹک بھائی نے بولا ہے کہ جو بھی ہمارے ڈرائیور کو جو ہم رول اپنا وغیرہ سڑکوں پہ یہ پولیس والے روکتے ہیں، یہ سب سے پہلے خان صاحب اب کمپنی میں جدھر سے بھی یہ گاڑی بھرتے ہیں ان کو یہ سارا پروسیجر جو ہے نا یہ بتاتے ہیں، ہر چیز کاغذ وغیرہ ہر چیز جو بھی مکمل کاغذات وغیرہ. یہی بات ان سے جو بھی خان صاحب سے اب سب سے مسائل یہی ہے کہ جب بھی خان صاحب کو کسی نے بلایا ہے، بھائی جان نے نا ٹیبل ٹاک پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹیبل ٹاک پہ بات کریں. مسائل پر جب حل نہیں ہوتے تو پھر بھائی جان سٹرائک کی طرف جاتے ہیں. اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو پھر بھائی جان کوئی ایسی بات وغیرہ نہیں کرتے. بالکل اسی طرح سے جب میں خٹک صاحب کی یہ بات واقعی یہ بات ہے کہ اصول ہیں ان کے کاروبار کو لے کر بھی اور تمام تر چیزوں کو لے کر بھی، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک اچھی اور ایک ٹرو پکچر جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. خٹک صاحب، اگر ہم ڈرائیورز کے حوالے سے بات کریں، میں دیکھتی ہوں کہ آئل ٹینکرز کے حوالے سے اکثر حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں، تو مجھے وہاں پر بینگ اے سٹیزن میرا سوال یہ ہوتا ہے یا میں یہ آبزرویشن کر رہی ہوتی ہوں کہ ان لوگوں کا فیوچر کس طرح سے ہوتا ہے، آئل ٹینکر ایسوسی ایشن ان کے مستقبل کے لیے کس طرح سے کام کرے؟ میڈم، میں آپ کی نالج کے لیے ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پورے پاکستان میں آئل ٹینکرز کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے اگر آپ رپورٹ منگوائیں گے نا تو سب سے کم ترین سطح پہ روڈ ایکسیڈنٹ پہ آئل ٹینکرز انوالو ہیں. آئل ٹینکرز زیادہ تر جس طرح آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں الٹ گیا روڈ پہ، وہ اکثر لوگوں کو ڈرائیور کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹا سا جانور کتے کو بھی بچانے کی کوشش میں اپنی جان گنوا دیتا ہے. ہمیشہ دوسرا کوئی وائلیٹ کرتا ہے اس کو بچاتے وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. ڈرائیورز کی سیکورٹی کے لیے اب پاکستان اسٹیٹ آئل نے باقاعدہ ڈرائیورز کی انشورنس کی ہوئی ہے جس کی تمام پیمنٹ جو ہے اس کا آنر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ ان ایکسیڈنٹل کیس اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ ان کی جو کمپنی ہے وہ وہاں پہ رپورٹ کرتی ہے. ان کے انشورنس کا ایک نظام انہوں نے وضع کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو اونرز ایسوسیشن ہے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے جتنی ممکن مدد ہو سکتی ہے وہ اگر ان کیس ان ایکسیڈنٹ سڈن ڈیتھ پہ ہم ان کو اوبلائج کرتے ہیں، اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پی ایس او نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ وہ ڈرائیورز اور ایون کے آئل ٹینکرز جو اوگرا کمپلائنس ہیں، ٹھیک ہے، نان اوگرا کمپلائنس کی بات نہیں کر، اوگرا کمپلائنس گاڑیوں کو بھی وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں ان ایکسیڈنٹ کیس. خدا نخواستہ گاڑی کو روڈ پہ آگ لگ گئی، گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ گاڑی کو آپ چھیڑیں گے، آپ ان کی باقاعدہ ایک کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ فوری طور پہ موقع پر پہنچتی ہے اور وہاں پہ ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ نے سوال کیا علی عباس سے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. مسائل یہ تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ایک ذمہ دار عہدیدار ہونے کا مظاہرہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. بالکل. کام روکنا کوئی کمال نہیں ہے، کام چلانا گڈ گورننس جس کو یہ کہتے ہیں کہ کام چلانا آپ نے کس طرح ہے. اکثر کئی چیزیں میڈم ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، خاص طور پہ آئل کمپنی کی. اب اس کی چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میرے پاس ڈاکومنٹس گاڑی میں میڈم پڑے ہوئے ہیں. میں 1 سال سے تقریباً پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور صوبائی ٹرانسپورٹ، یہ 2 اتھارٹی ہیں ان کی، ان کو میں نے لیٹر لکھے کہ فیصل آباد ڈویژن اتنا بڑا ہے کہ یہاں پہ آپ مجھے وکس کی پاسنگ کی جو ہے نا سہولت مجھے فراہم کریں. ٹھیک ہے. اب دونوں سیکٹری لیولز پہ، پنجاب سیکٹری لیولز پہ لوگوں نے وکس کے جو ذمہ داروں کو وہاں پہ لکھا کہ ان کا جو گریونس ہے یہ درست ہے، اس کو کنسیڈر کیا جائے اور وہاں پہ پاسنگ کی سہولت دی جائے. لیکن کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رنگی.
میں RTA فیصل آباد کے موجودہ جو ہمارے افسر ہیں ان کو میں اپریشیٹ کروں گا اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو آن لائن میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے یہاں پہ فیصل آباد میں کمال پور انٹرچینج کے قریب وہاں پہ جگہ آئیڈینٹیفائی کی اور وہاں پہ اپروول اس کی ہو گئی ہے. یہ ان کا یہ میری 1 سال کی جدوجہد کے بعد یہ وکس کی پاسنگ کا جو ہے نا فیصل آباد میں یہ ہوا. اس جب تک یہ فنکشنل نہیں ہوتا مجھے سرگودے جانا پڑتا ہے اور اس پہ اخراجات آپ دیکھ لیں کتنے مجھے برداشت کرنے پڑتے ہیں. ڈیزل کی قیمتیں آپ دیکھ لیں ابھی 14 روپے کم کی ہے لیکن ابھی 15 دن گزرنے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی یہ جمپ کرے گا. پھر یہ اس میں کوئی لیویز اب IMF مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل پہ سیل ٹیکس لگائیں. اس سیل ٹیکس کی جب امپلیمنٹ ہوگا میڈم اس کا پتہ ہے کیا افیکٹ ہوگا. اگر ہوا تو 47 سے 50 روپیز پر لیٹر یہ اضافہ ہوگا. خٹک صاحب میں تو کل جب دیکھ رہی تھی کہ قیمت جو ہے وہ 14 روپے کمی ہے ڈیزل کی تو میں تو بہت خوش ہوئی. میں نے کہا کہ ایک عام شہری جس کی قوت خرید بڑی کم ہے وہ تو کافی زیادہ خوش ہو گیا ہوگا. آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے بھی بے شمار مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہوں گے لیکن فیوچر کس طرح سے ہے, مستقبل میں کیا کس طرح سے فلیکچویشن آتی ہے, اس پر بات کریں گے. وقت ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTI10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں سالگرہ کے دن کے حوالے سے. آپ کی زندگی کا امپورٹنٹ دن ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. برتھ ڈے کے حوالے سے آپ اپنا برتھ ڈے کلپ CTI10 کو شیئر کریں. ہم آپ کی سالگرہ شامل کریں گے CTI10 میں. آج کی سالگرہ دیکھ لیتے ہیں جی. آج نبیل جٹ جو ہیں وہ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. وشنگ یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے نبیل. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. دیکھتے ہیں یہ کلپ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. پڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کر رہے تھے آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے حوالے سے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے خٹک صاحب کہ جو 14 روپے ڈیزل کی کمی آئی ہے اور آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو خوشی ہے یہ محض چند دنوں کے حوالے سے ہے. اور مستقبل کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا تاثرات دیکھ رہے ہیں, کیا پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہو سکتی ہیں, اگر انکریز ہوں گی تو اس کا ایفیکٹ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میڈم میں اس کو ایک اور تناظر میں دیکھ رہا ہوں. جب ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں گے تو تیل کی کھپت جو ہے نا جس طرح مثال کے طور جاپان نے 2030 تک تمام گاڑیاں ڈیزل اور پیٹرول فری کا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. تو اسی طرح جو ہمارے عرب ممالک ہیں اور دوسرے تیسری جگہ پہ تیل کی وافر مقدار جن کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی نعمت سے نوازا ہے, یہ تیل کدھر جائے گا؟ اب ان کے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ جہاں پہ انہوں نے یہ پورے یہ جو اوپیک کے ساتھ وابستہ ملکوں نے ایک خفیہ جگہ پہ کوئی بیٹنگ کی ہے. شاید میں بھی پاسبل کہ میں آئی ایم ان دا رانگ, لیکن انفارمیشن کیونکہ سوشل میڈیا بھی آپ کو پتہ ہے ڈس انفارمیشن کا ایک بہت بڑا سورس ہے. تو وہاں پہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کسی بندے کا کہ انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کو ڈسکریج کرنا ہے. ہم نے الیکٹرک گاڑیوں کو ڈسکریج کرنا ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جس طرح یہ گریجولی الیکٹرک گاڑیاں بڑھتی جائیں گی تو ڈیزل اور پیٹرول کی کنزمپشن تو الٹیمیٹلی کم ہوگی نا, تو یہ پھر تیل کدھر جائے گا؟ تو مستقبل میں اس بات کی جو ہے نا امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ الیکٹرک گاڑیوں کے اضافے کی وجہ سے اور تیل کی پروڈکشن تیل کی کنزمپشن کم ہونے کی وجہ سے جب یہ کم ہو گئے تو لوگ ظاہر بات ہے کہ اس کو استعمال کرنے میں ذرا احتیاط نہیں کریں گے. اب تو جب میں گاڑی لے کر تو میرے پہلی جو ہے میری نظر جو اس پہ پڑی ہوتی ہے. صاحب آپ نہیں یہ سوچتے, یہ ہر ایک عام شہری جب صبح موٹر بائک گھر سے لے کر نکلتا ہے وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے. وہ پہلے وہ آئل گیج والی بتی تھی, اس کو گیج کو دیکھتا ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑی ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ مستقبل میں مجھے امید ہے کہ یہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی ود پیس آف دا ٹائم, بڑھیں گی نہیں. لیکن میرے ملک میں آئی ڈونٹ تھنک, مجھے نہیں امید کہ یہ وہ ورلڈ کے جو اثرات ہیں وہ یہاں پہ جو ہے نا جس طرح کرونا میں آپ دیکھیں کہ کئی ملکوں نے کہا کہ آپ فری لے جائیں, کنزمپشن رک گئی تھی نا, وہ کہہ رہے فری لے جائیں. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتے,
چلے وقتی طور پہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں ریلیف مل جاتا. کئی ملکوں نے ایسے کیا کہ ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے, انہیں بغیر پیسے انہوں نے کہا صرف اپنی جو جہاز لے کے نا یہاں سے بھر بھر کے لے جائیں, ایک بڑے مائنر سی کی جو ہے نا ریٹ تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ورلڈ میں یہ سچویشن کی وجہ سے کوئی فلیکچویشن آتی ہے تو میرا خیال ہے مستقبل میں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی, چونکہ الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. جس طرح پاکستان میں دیکھیں ہماری یہ الیکٹرو بسز ہمارے اپنے شہر میں آ گئی نا, تو اسی طرح آپ یہ اسکوٹی وغیرہ دیکھیں, آپ ہماری یونیورسٹیز کی بچیاں بچے اس کو لے کے پھر رہے ہیں, تو اثرات تو پڑیں گے اس کے. جب ان کی تیل کی کنزمپشن کم ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کو ریٹ بھی اس کے کم ہوں گے. ہر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے اکنامکس میں جس کو کہتے ہیں. جس طرح آپ ڈیمانڈ بڑھے گی, سپلائی جب بڑھتی ہے تو پھر وہ جو ایک اجارہ دار بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی قیمتیں طے کرتا ہے. جب اس کو پتہ چلے گا کہ میری چیزوں کی مانگ اب ورلڈ میں کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر وہ اس کی کنزیومر کے رحم و کرم پہ آ جائے گا. اب تو ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں, تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ ہمارے رحم و کرم پہ ہوں گے اور قیمتیں انشاءاللہ تعالیٰ کم ہوں گی انشاءاللہ. ہوپ فار دی بیسٹ کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی لے کر ہے. خٹک صاحب ایک اور بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, ایک عام شہری بھی جو ہے وہ بھی ایک پورا انالیسس کر رہا ہوتا ہے کہ عالمی سطح پہ تو قیمتیں کم ہیں, ہمارے ہاں قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں کیونکہ آپ اس کاروبار سے وابستہ ہیں. تو اس کے پیچھے کیا آپ فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھتے ہیں؟ میرے خیال آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. IMF زندہ باد. جب تک آپ IMF سے جان نہیں چھڑائیں گے تب تک آپ سانس بھی جو ہے نا ہم ان کی مرضی سے لے رہے ہیں. یہ تو آپ کو بات ماننی پڑے گی کہ آج گورنمنٹ کہہ رہی کہ میں بجلی پہ سبسڈی دینے جا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں نو. وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول پہ دیں گے, وہ کہتے ہیں نو. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ سبسڈی دیں گے تو ان کے جو انپوٹ ہے یا جو ان کی آمدنی جو ایکسپیکٹڈ ہے اس پہ اثر پڑے گا, بلکہ ان کے خزانے سے واپس جائیں گے. وہ تو ایک سود کا کاروبار کرنے والا ایک ادارہ ہے جو ہمارے خون نچوڑ رہا ہے, اور بحیثیت قوم ہم اس پورے سسٹم کے تحت اس کو برداشت کر رہے ہیں. ہر چیز پہ بجلی کا بل اٹھا لیں, میں بجلی کا بل کو بغور پڑھیں آپ, پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے ان کے. کوئی چیز اٹھا لیں اتنی ٹیکسوں کی بھرمار ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ جب تک میڈم مختصر سی بات ہے, جب ہم قرضوں سے جب تک ہماری قوم کی جان نہیں چھوٹے گی نا, یہ اس مہنگائی کا سلسلہ طوفان نہیں رکے اس طرح سے مہنگائی سے ایک عام شہری بھی اتنا ہی متاثر ہوتا ہے, ایک کاروبار کرنے والا شخص وہ بھی اتنا متاثر ہو رہا ہوتا ہے, انڈسٹریلسٹ بھی اس کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف یہ تمام چیلنجز جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کافی حد تک بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. فردر بھی بات کریں گے جی آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے مسائل پہ. وقت ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے مسائل کے حوالے سے. خٹک صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیکسیشن کے نظام کے حوالے سے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ IMF جو ہے ہماری بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ان کی انوالومنٹ بھی ہے, اور دوسری جانب جب بات کی جاتی ہے کہ اب ہمیں IMF سے جو ہے وہ اپنا پیچھا چھڑانا ہے, تو ایک سوال آتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم ٹیکس کلیکشن میں معاملات اپنے ٹھیک کریں گے, جتنا ہم خود مختار ہوں گے, تو یہ چیزیں ہم ریزولو کریں گے. اب ٹیکسیشن کے معاملات پہ بڑے تحفظات ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے تحفظات کیا کیا ہیں؟ تحفظات تو دیکھیں, میں اگر ایک آئل ٹینکرز کا آنرز ہوں تو میں ایک عام شہری بھی ہوں. میں ایک طرف میرا بزنس ہے, دوسری طرف میں ایک خریدار بھی ہوں, میں ایک کنزیومر بھی ہوں, میں ایک بائرز بھی ہوں, میں ایک سیلر بھی ہوں. مختلف میرے کریکٹر ہیں جو میں اس معاشرے میں جہاں پہ مجھے فیس کرنے پڑتے ہیں. اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ ٹیکسز کا نظام ہمارا اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ وہ رنجیت سنگھ والا وہ ایک بندہ گزر رہا تھا نا, تو رنجیت سنگھ بیٹھا ہوا تھا, ایک مثال دے رہے تھے, تو اس کے نا گردن میں انہوں نے نا وہ پھندا ڈال دیا. اس نے کہا یار میرا قصور کیا کیا, اس کو ٹانگ دو, اس کو قصور کیا, اس کے آپ کے گلے پہ فٹ آ گیا.
یہاں پہ ہمارے جو ٹیکسز کا نظام ہے جس کے گلے میں فٹ آ گیا نا جی، اس کی تو گردن لمبی کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ اشرافیہ دیکھیں، ان کے پاس اتنے ماشاءاللہ اتنے ہائی کوالیفائڈ ان کے پاس لائرز ہیں کہ یہ قابو آتے ہی نہیں. قابو کون آئے گا؟ یہ مڈل مین آئے گا، یہ تنخواہ دار طبقہ آئے گا، یہ گورنمنٹ سرونٹ آئے گا. یہ لوگ بڑی ایزیلی جو ہے نا ان کی ایکسیس میں ہوتے ہیں. اور اس میں یقین کریں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس دینا چاہیے، بالکل ٹیکس دینا چاہیے. ٹیکسز کی وجہ سے یہ گورنمنٹ چلتی ہے. اوپر سے تو نہیں خزانے آتے، من و سلوا نہیں آ رہے کہ یہاں پہ آپ کچھ کریں نا اور کھاتے جائیں اور بس سوتے جائیں اور اٹھتے جائیں اور اپنے کام کریں. لیکن ٹیکسز کے نظام کو جتنا آپ آسان کریں گے، جتنا آسان کریں گے، اتنا ہی ٹیکسز کا نظام بہتر ہوگا. اب پھر وہ جو IMF کی بات کی، اب سارا پروگرام تو وہ لکھ کے ان کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو ان کی مرضی تو چلتی نہیں. آپ ہمارے کئی منسٹرز کے آپ بیان دیکھ لیں کہ جب تک ہم، ایون کہ پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک IMF سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی ہم اس پیچیدہ نظام سے نہیں نکل سکتے. اس کو نکالے گا کون؟ یہ اس طرح نکلے گا کہ جب ہم پوری بحیثیت میں نسل قوم ایک مرتبہ ہی گورنمنٹ سے کہہ دے کہ ہم سے آپ چاہتے کیا ہیں، ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. ایک مرتبہ قوم سے قربانی مانگ لیں. لیکن اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر ایک سوال ہے کہ اس کو انشور کون کرے گا؟ کیا کوئی ایسی لیڈرشپ ہے یا ایسی لیڈرشپ پہ کوئی یقین کرے گا کہ اگر قوم ایک مرتبہ بھوکا رہ کے ایک دن بھوکا بھی رہ لے یا ایک رات کو بھوکا بھی سو لے کہ میرے بھوکا رہنے سے میرے ملک کا فائدہ ہوتا ہے، یقین کریں میں سارا دن کیا 2 دن بھوکا رہنے کو تیار ہوں. لیکن مجھے نہیں یقین کہ میں اگر بھوکا رہ بھی لوں، مثال کے طور پہ میں اچھا کپڑا نہ پہنوں، میں بجلی کا استعمال کم کر دیتا ہوں، میں پیٹرول کا استعمال کم کر دیتا ہوں، اپنے میں اخراجات کم کر دیتا ہوں، میں یہ مجھ پہ جو ملک قرضہ اتارنے کے لیے جو مجھ پہ بوجھ پڑتا ہے، مثال گورنمنٹ اگر مجھ پہ 5 لاکھ پڑتے ہیں کہ 5 لاکھ دینے سے میرا ملک قرضے سے اتر گا تو مجھے کوئی چیز ہی فروخت نہ کرنی پڑے، میں فروخت کر کے میں نے کہا یہ لیجیے، ایک مرتبہ میری IMF سے جان چھڑا دیں، یہ ان کو سارا قرضہ ان کو واپس کر دیں. یہ کون کرے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں حکمرانوں کی کریڈیبلٹی کو کوشچن مارک نہیں کر رہا، لیکن اس وقت قوم کو کسی پہ یقین نہیں ہے. اگر وہ کسی کی شکل میں وہ کسی کا نام نہیں لیتا، پوری ہسٹری میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں نے اور سنبھالا ہوا ہے، کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ قوم قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. لیکن اگر وہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں قربانی دے دوں، میں بھوکا سو لوں، میں بھوکا رہ لوں، میں اپنے ذمے جو قرضہ ہے وہ میں دے دوں، تو کیا میری جان چھوٹ جائے گی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اور اگر ہماری قوم میں اتنا پوٹینشل ہے، اتنی یہ دلیر اور قوم ہے کہ اپنے ملک کے لیے یقین کرے کچھ بھی کر سکتی ہے. بحیثیت میں پاکستانی کہ اگر پاکستان کے لیے میری جان بھی جاتی ہے تو میں جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا. صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان میں مشکل ٹائم آتا ہے یا کیا ہے، ہم سب لوگ ایک یونٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے. لیکن جب بات آتی ہے نظام کے حوالے سے، جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، بہت افسران ایسے بھی ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے جتنا ایک عام شہری کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو عدم اعتماد عوام میں پایا جا رہا ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے سسٹم کا بگاڑ ہے. ابھی جیسے ہم ٹیکسیشن کے معاملات پہ بات کر رہے تھے، اب بہت سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے سسٹم میں ہمیں اعتماد اس طرح سے نہیں ہے. اور دوسری جانب ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سنگین ہو چکے ہیں. وہ لوگ جو ہمیں ایز اے رول ماڈل دیکھیں اور ٹیکسیشن کے نظام میں آئیں، وہ ہمیں ایز اے ایگزامپل اس سینس میں لیتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ یہ مشکلات کے مسائل یا شکار ہے، ہم بھی اگر ٹیکسیشن کے نظام میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے. بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں مطلب ٹیکس پیئر ہوں، میں ٹیکس دے رہا ہوں جو بنتا ہے. بلیو کریں، میں آئی سویئر میں آن دی ریکارڈ کہتا ہوں کہ میں اپنے لائرز کو کہتا ہوں کہ یار جتنا میرے حصے کا بنتا ہے نا، میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کے لیے کوئی ایسا کوئی پیسے راستہ نکالیں کہ میں ٹیکس سے بچ سکوں. میں دینے کو تیار ہوں. لیکن وہاں سے مجھے یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ آپ جتنا اس دلدل میں اندر جاتے ہیں اتنا اگلے سال آپ پہ مزید بوجھ بڑھے گا. فار ایگزامپل اگر میں نے 2 لاکھ ٹیکس دیا ہے اس سال، تو اگلی مرتبہ مجھے اگر لاس ہوا، میں نے 1.5 لاکھ شو کیا، انہوں نے کہا نہیں 2 لاکھ تو اس کو بڑھائیں آپ.
اس کو بڑھائیں آپ. وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا, میں نے دینا ہی دینا ہے. تو کہنا یہ جو ٹرسٹ ڈینٹ ہے نا, ٹرسٹ کی جو بریچ ہے, یہ حکمرانوں اور یہ پاکستانی عوام کے درمیان, یہ ہمیشہ قیام پاکستان سے چلا آ رہا ہے, یہ چلتا رہے گا. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا مرحلہ یا ایسا ٹائم آ جائے جب پبلک قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. کوئی ایسا بندہ یا ایسی کوئی سسٹم آ جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ذمہ جو قرض ہے وہ میں اپنا بیچ کے بھی دے کے IMF سے جان چھڑا لوں, بعد میں مجھے سہولت مل جائے. تو میرا تو نہیں خیال کہ میری زندگی میں یہ میں دیکھوں کہ یہ کوئی ایسی صورتحال نظر آئے. تو یہ تو انقلاب ہوگا اس دن جس دن پوری قوم ایک زبان ہوگی کہ بتائیں کتنا قرضہ ہے, ہم اتارنے کو تیار ہیں, آپ ہمیں کیا اس کے بدلے کیا دیں گے. جس طرح ابھی جس موضوع پہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ 10,000 جرمانہ, 15,000 جرمانہ, 2,000 جرمانہ, سہولتیں تو ہم دے رہے ہیں وہ بہت پرانی اور قانون امپلیمنٹ کر رہے ہیں دبئی والے, کینیڈا اور انگلینڈ والے. بھائی سہولتیں تو دیں نا لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو سروسز دیں, تب جا کے ان سے وہ فیڈ بیک لیں. جس طرح صفائی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر گھر پہ جو کوڑا جو ہے نا وہ ریٹ اس کا فیس ہم آپ سے بالکل دیں گے وہ آپ. میڈم میں آن دی ریکارڈ ہوں کہ ابھی کیئر سروسز ہماری پورے پنجاب میں یہ خٹک صاحب یہ بات وہاں پر آتی ہے کہ ہمیں رسپانسبل سٹیزن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور حکومت کو ہمیں اتنا لیوریج دینا چاہیے, اتنا اعتماد دینا چاہیے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ ایٹ لیسٹ رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ شرافت علی خان خٹک صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور میں یہاں پہ یہ بات کہتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اگر میرا پروگرام ہوگا تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کتنے مسائل حل ہو چکے ہیں, اور آپ مجھے کہیں گے کہ بہت مسائل کہ وہ کہہ رہے ہیں کہاں تک سنوں گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی شکوے کیا کیا بتاؤں. بہت شکریہ علی عباس صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے, لیکن بات آتی ہے کہ کانفیڈنس اور مشاورت کی کمی کی وجہ سے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی پالیسیز بھی جو ہیں وہ بھی کرائسس کا شکار ہو جاتی ہیں. آئی ہوپ سو کہ حکومت ان ترجیحات کو دیکھے سمجھے اور آنے والا دور جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہو. وقت یہاں پر اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.